अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की बाय आमना महमूद, एपिसोड नंबर 9। दिन गुजरते जा रहे थे। आज हुनैन को अस्पताल में 7वां दिन था। वो बहुत बेहतर हो गया था। वैसे भी उसका जख्म छोटा था, मगर बकौल रायहा के अगर आपने एहतियात न की तो ये बिगड़ जाएगा। इसीलिए मलिक साहब ने फैसला किया था कि हुनैन तब तक यहीं रहेगा जब तक डॉक्टर्स इसे खुद छुट्टी नहीं दे देते। इन्होंने घर में गजाला बेगम को बताया था कि हुनैन अभी तक गांव में ही है। हुनैन आज मुसलसल डॉक्टर्स के कान खा रहा था कि इसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, जबकि डॉक्टर्स चाहते थे कि वो अभी कुछ दिन और यहाँ रहे। हुनैन सारा दिन अपने और ज़रियाब के कमरे में घूमता रहता। नर्स और वार्ड बॉय इससे बहुत तंग थे, मगर हुनैन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज़रियाब की हालत भी अब बहुत बेहतर थी। हुनैन इस वक्त कॉरिडोर में टहल रहा था जब इसका फोन बजा। वो जेब से फोन निकालकर मुस्कुराया और कॉल अटेंड करने लगा। हाय स्वीट लेडी, कैसी हैं आप? हुनैन, तुझे कुछ एहसास है मैं कैसे तेरे बगैर दिन गुजार रही हूँ? जल्दी से वापस आ जा, मेरी आंखें तरस गई हैं तुझे देखने को। दूसरी तरफ से गजाला बेगम ने बेकरारी से कहा, मॉम प्लीज आप इस तरह मुझसे बात न किया करें। वो जो घर में एक गंजा सा आदमी फिरता है ना, जिसे आप मलिक साहब कहती नहीं थकती हैं, इससे किया करें। ख्वाम मेरे जज्बात से खेलती हैं आप। हुनैन ने माँ की तवज्जो अपने ऊपर से हटाते हुए हंसकर कहा, हुनैन तू इतना बेगैरत क्यों है? शर्म किया कर, मलिक साहब तेरे डैड हैं। गजाला बेगम ने गुस्से से कहा, क्या करूं, मुझे गुस्सा आता है मलिक साहब पर। आम सी शक्ल है और इतनी प्यारी हूर जैसी परियों जैसी लड़की मिल गई, और मुझे देखे कितना प्यारा हूं मैं, मगर मुझे कोई आप जैसी लड़की नहीं मिल रही। बस किस्मत है अपनी अपनी। वैसे गंजे मलिक साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, बीवी और बेटा दोनों ही बेमिसाल हैं। क्या ख्याल है आपका? हुनैन ने माँ की दिलजोई की, क्योंकि मलिक साहब ने बताया था वो बहुत उदास हैं। अच्छा ज्यादा बातें न बना, ये बता वापस कब आ रहा है? गजाला बेगम वाकई ही बेटे की बातों से बहल गई थीं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में। हुनैन खुद भी अस्पताल रह रहकर बोर हो गया था, इसीलिए आवाज में उदासी आ गई, जिसे गजाला बेगम ने महसूस किया। अच्छा उदास ना हो और जल्दी से घर आ जाता कि हम नरमीन के घर जाकर निकाह की तारीख ले आएं। सच्ची मॉम? हुनैन ने खुश होते हुए कहा। जी बिल्कुल सच्ची, गजाला बेगम ने जवाब दिया। वो जिसे नहीं आना मुझे उससे मतलब है, औरों से क्या, आते हैं आते ही होंगे। आज 15 दिन हो गए वो नहीं आई थी। सब लोग आए मगर वो नहीं आई। ज़रियाब ने छत को घूरते हुए सोचा, लोग समझते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जरा खुद आकर बताऊं इन सबको कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता तुम्हारी। तुम खुश हो या उदास मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम आओ या जाओ मैं जरा भर महसूस नहीं करता। तुम मुझसे बात करो या ना करो, मैं सोचता तक नहीं इस बात को। तुम आओ और बताओ एक बार। जितनी देर तुम लोगों को ये सब बातें बताओगी ना, सिर्फ इतनी देर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम आओ और बताओ सबको कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरी मोहब्बत नहीं इश्क हो मेरा। सोच सोच कर अब इसका सर फट रहा था। तो खुद कॉल कर ले, मोहब्बत में अना कैसी? ज़रियाब ने खुद ही अपना मसला हल किया। महानूर सोफे पे बैठी बाहर लॉन को देख रही थी जब उसका मोबाइल बजा। ज़रियाब कॉलिंग। महानूर को यकीन नहीं आया। ये क्या, वो तो अस्पताल में है, ठीक भी नहीं है, फिर इसके नंबर से कॉल? वो खुद कर रहा है, मगर क्यों? शायद लड़ने के लिए। मैं देखने नहीं गई। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि कॉल बंद हो गई। अपनी आवाज की भी हैरात नहीं की उसने। मैंने चाहा भी, मगर बात नहीं की उसने। नहीं अटेंड करेगी पता है, फिर भी क्यों करता है कॉल उसे? हुनैन सही कहता है, जादू किया हुआ है उसने मेरे पे। अभी ज़रियाब ये सोच ही रहा था कि मोबाइल बजने लगा। थिंक अबाउट डेविल, डेविल इज हियर। ज़रियाब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हुनैन को याद करो फौरन आ जाता है जिन कहीं का, मगर फोन देखते ही मुस्कुराहट हैरत में बदल गई। माह नूर कॉलिंग। ये कैसे हो सकता है? वहम है मेरा, वो मुझे कॉल नहीं कर सकती, नामुमकिन। मगर जब कॉल बंद नहीं हुई तो ज़रियाब ने धड़कते दिल से अटेंड की। ये जो लोग कहते हैं ना यार, मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। आज इस बात का मतलब ज़रियाब को समझ आया। वो इस वक्त अपनी धड़कन गिन सकता था। अस्सलाम वालेकुम। महानूर की धीमी आवाज ने ज़रियाब को शहर से निकाला। जवाब देने की बजाय ज़रियाब ने कहा,
ماہنور یہ میرا نمبر ہے، دل کہہ رہا تھا اس نے مجھے غلطی سے کال کی، سو وضاحت دی۔ مجھے معلوم ہے آپ ہی کو کال کی ہے، ماہنور نے تحمل سے کہا۔ مجھے کال کی ہے؟ زریاب کو حیرانگی ہوئی۔ مجھے کال کی ہے؟ اب کی بار الفاظ میں خوشی نمایاں تھی۔ وہ اصل میں ایک بات کہنی تھی، ماہنور نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ بابا سائیں اور سارے گھر والے چاہتے ہیں جب تم ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر شہر جاؤ تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں۔ ماہنور نے ایک لمبا سانس لیا۔ مگر میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ زریاب ہنسا۔ بس اتنی سی بات، تم پریشان نہ ہو، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ اپنا خیال رکھو۔ ماہنور کو کچھ عجیب لگا، یہ الفاظ اسے کہنے چاہیے تھے مگر وہ کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ زریاب کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ آئی ایم سوری ماہنور۔ سوری مگر کیوں؟ ماہنور نے پوچھا۔ میں تمہاری منت پوری نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی زریاب نے کال کاٹ دی۔ وہ بہت ہرٹ ہوا، ماہنور نے کال کی بھی تو اپنے لیے۔ وہ مجھ سے صرف نفرت کر سکتی ہے، یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ادھر ماہنور موبائل گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ میں اب منت پوری نہیں کرنا چاہتی سردار زریاب علی خان، مگر یہ بات تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ وہ یہ سوچ کر باہر لان کو دیکھنے لگی۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ حنین کو 10 دن بعد ہسپتال والوں نے چھٹی دے دی تھی۔ ملک صاحب اب غزالہ بیگم کو بھی سب سچ بتا دیا تھا، کیونکہ اب حنین بالکل ٹھیک تھا، اس لیے وہ زیادہ افسردہ نہیں تھیں۔ بس دونوں باپ بیٹے سے خفا ضرور تھیں کہ انہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ غزالہ بیگم نے حنین کی صحت یابی کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی تھی، جس میں کالونی والے، رشتہ دار، کاروباری لوگوں کے علاوہ اپنے اور حنین کے دوستوں کو بھی بلایا گیا تھا، اور خاص طور پر نرمین کی فیملی کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک یہ کہ نرمین ہمارا گھر دیکھ لے، اور دوسرا حنین اور نرمین کے نکاح کی تاریخ طے کرنا تھی۔ احمد صاحب نکاح کی تاریخ کے لیے تو مان گئے تھے، مگر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک حنین MBA نہیں کر لیتا میں نرمین کو رخصت نہیں کروں گا، اور یہ بات ملک نذیر اور بیگم غزالہ نذیر نے مان بھی لی تھی۔ زریاب کیونکہ ابھی ہسپتال ہی تھا، اس وجہ سے وہ نہیں آیا تھا، جبکہ دبیر کی پوری فیملی اور ڈاکٹر رائحہ بھی آئی تھیں۔ حنین کے علاوہ ملک صاحب نے خود اسے دعوت دی تھی، کیونکہ ملک صاحب کو اعتراف تھا کہ اس ڈاکٹر نے میرے بچے کا بہت خیال رکھا ہے۔ ملک ولاز میں آج بہت گہما گہمی تھی، ہر طرف خوشیاں کی خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، لوگ گپ شپ لگانے میں مصروف تھے۔ اکثر لوگ تو حنین سے ملنے کے بعد یہ ضرور پوچھ رہے تھے کہ میاں تم ہی بیمار تھے، لگتا نہیں ہے، جس پر حنین ہنسنے لگتا۔ آج حنین نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کے سپائس بنائے ہوئے تھے، گورا چٹا رنگ چمک رہا تھا، اس پر اس کی گول مٹول بڑی بڑی آنکھیں۔ کیا کہنے تھے حنین کے، جو دیکھتا تھا ماشاءاللہ ضرور کہتا۔ جیسے ہی دبیر کی بلیک مرسیڈیز اندر داخل ہوئی، حنین جو اس وقت کسی سے لان میں مل رہا تھا، معذرت کرتا ہوا دبیر کی جانب بڑھ گیا۔ دبیر کو گلے لگاتے ہوئے حنین نے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے اسٹائلوں کو بھی بلایا ہے تاکہ تیری فیملی بھی اسے دیکھ لے اور تو بھی بور نہ ہو۔ پھر باری باری اماں بھی اور عطرت سے ملا۔ دبیر کو لان کی طرف بھیجتے ہوئے وہ عطرت اور اماں بھی کو لے کر اندر کی طرف بڑھنے لگا، تب عطرت نے کہا، حنین بھائی میں آپ سے بہت سخت ناراض ہوں۔ عطرت کی بات سنتے ہی حنین نے اماں بھی کو اندر موجود غزالہ بیگم سے ملوایا اور خود عطرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائڈ پر لے گیا۔ ہاں اب بولو کیا بات ہے، حنین نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک کام کہا تھا آپ کو میں نے، وہ بھی ابھی تک نہیں کیا، عطرت نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ دبیر کی گڑیا ویسے تم بہت تیز ہو، میں اتنا بیمار رہا اور تم پوچھنے بھی نہیں آئی، اوپر سے بجائے یہ کہ تم مجھ سے شرمندہ ہو الٹا مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ پھر عطرت کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ آج یہاں حنین نے بھی آنا ہے؟ جیسے ہی حنین نے یہ بتایا عطرت نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ابھی نہیں آیا، حنین نے عطرت کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، جس پر عطرت کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ نے حنین کو کیوں بلایا ہے؟ عطرت نے پوچھا۔ اپنی موم سے ملوانے کے لیے، کیونکہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے پاگل۔ آخر میں حنین نے عطرت کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ جی؟ عطرت کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اف، میرا مطلب ہے کہ دبیر سے ملوانے کے لیے بلایا ہے، آئی سمجھ؟ اور ساتھ ہی ہلکا سا ہاتھ عطرت کے سر پر مارا۔
پہلے دبیر کونین سے مل لے، پھر بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا، مجھے یاد ہے تمہارا کام، اب تم جاؤ اور پارٹی انجوائے کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ عطرت سے بات کرنے کے بعد حنین نے ڈاکٹر رائحہ کو فون کیا کہ ابھی تک تم کیوں نہیں آئی؟ سوری میں نہیں آ سکوں گی، رائحہ نے معذرت کی۔ دیکھو رائحہ بی بی، مجھے آج بہت ضروری کام ہے تم سے، اگر تم شرافت سے نہیں آئی تو میں تمہیں اٹھوا لوں گا، سمجھی؟ حنین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں گاڑی بھیج رہا ہوں، تم 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، میں نے شاہ صاحب رائحہ کے والد سے بات کر لی ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں، 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہی ہے، اوکے؟ رائحہ نے مجبور ہو کر ہاں کر دی۔ حنین نے ابھی موبائل پاکٹ میں نہیں رکھا تھا کہ اسے سامنے سے نرمین، اس کی والدہ اور احمد مراد آتے ہوئے نظر آئے۔ نرمین پر نظر پڑتے ہی حنین کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ سمٹ آئی۔ نرمین نے آج بلیک کلر کی چوڑی دار پاجامے کے ساتھ فراک پہنی ہوئی تھی۔ جویلری کے نام پر صرف کانوں میں گولڈن ٹاپس اور ہلکا سا میک اپ تھا۔ حنین نے سر احمد مراد کو سلام کرنے کے بعد مسز احمد مراد اور نرمین کو اندر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ بیگم غزالہ نے بہت پیار سے نرمین کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، جس پر نرمین نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کی گالیں سرخ ہو گئیں۔ مسز احمد مراد اور غزالہ بیگم آپس میں باتیں کرنے لگیں تو نرمین سائڈ پر پڑی کرسی پر بیٹھنے لگی۔ جب حنین نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نرمین نے بامشکل سنبھلتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حنین نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب؟ اب کی بار نرمین نے اپنے اوپر نظر مارتے ہوئے کہا۔ تم نے میری چیٹنگ کرتے ہوئے بلیک کلر کیوں پہنا؟ حالانکہ وہ بہت خوش تھا کہ ہم دونوں کے ڈریسز ایک کلر کے ہیں اور نرمین پیاری بھی بہت لگ رہی تھی۔ حنین نے پوچھا۔ ویسے ہی میں نے پہن لیا تھا، اب مجھے کیا معلوم کہ تم بھی یہی کلر پہنو گے، ورنہ نہ پہنتی۔ اور چیٹنگ میں تمہاری نہیں کرتی بلکہ تم میری کرتے ہو۔ اب کی بار نرمین نے اپنا بازو حنین کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری چیٹنگ کرتا ہوں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حنین نے اپنی 2 انگلیاں اس کی کنپٹی پر لگاتے ہوئے کہا۔ جی بالکل آپ جناب، پہلے میں بیمار ہو کر 2 دن ہسپتال رہی اور پھر تم نے میری چیٹنگ کرتے ہوئے پورے 10 دن ہسپتال میں گزارے۔ آخر میں نرمین مصنوعی مسکرائی، جیسے حساب برابر کر رہی ہو۔ او ریئلی؟ حنین نے اپنے ہونٹ گول کرتے ہوئے اور اپنی گول مٹول آنکھوں سے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین نے حنین کی آنکھیں اپنے اندر پیوست ہوتی دیکھ کر کہا۔ اچھا چھوڑو، یہ سب فضول باتیں ہیں، آؤ میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاؤں۔ حنین نے کہتے ہوئے دوبارہ نرمین کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حنین میرا ہاتھ تو چھوڑو، اس طرح میں گر جاؤں گی، نرمین نے اپنی ہیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم کب سے یہ فضول چیزیں پہننے لگی ہو؟ حنین نے نرمین کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے حفقی سے کہا۔ تمہیں میرا گھر کیسا لگا؟ حنین نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہے، نرمین نے جواب دیا۔ بس اچھا؟ حنین نے حیرت سے اپنے بنگلے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا، نرمین نے حنین کی حیرت دیکھتے ہوئے اپنی رائے بہتر کی۔ بہت اچھا، حنین نے پھر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بہت زیادہ اچھا ہے، اب کی بار نرمین نے مزید جملے کو بہتر بنایا۔ پڑاکو تو بہت کنجوس ہے، بندہ کم از کم تعریف تو کھل کر کرتا ہے، اتنا زبردست بنگلہ شاید ہی ہماری کالونی میں دوسرا ہو، لوگ باقاعدہ دیکھنے آتے ہیں، کئی ڈراموں کی لوکیشن میں بھی استعمال ہوا ہے اور تجھے بس ٹھیک لگا ہے۔ میرے خیال سے تیری نظر مزید کمزور ہو گئی ہے، تیرا چشمہ بنوانے والا ہو گیا ہے۔ حنین نے کہکا لگاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی نرمین نے کمرے کے اندر پاؤں رکھا تو ایک نظر حنین کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ کمرہ ہے؟ یس ڈور۔ حنین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے قدرے شرمندگی سے جواب دیا۔ اصل میں ابھی میں تیار ہو کر نکلا ہوں، صفائی نہیں ہوئی، ورنہ یہ اس سے بہتر حالت میں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگا۔ مگر نرمین کو ایسا لگ رہا تھا کہ حنین نیچے پڑی چیزوں کو اوپر اور اوپر پڑی چیزوں کو نیچے رکھ رہا ہے، مطلب ٹھیک کرنے کی بجائے مزید گند پھیلا رہا تھا۔ بیڈ پر کپڑے بے ترتیب پڑے تھے، کمبل آدھا اوپر اور آدھا نیچے تھا۔ جب حنین کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تو بیڈ پر سارے کپڑے سائڈ پر کرتا ہوا نرمین سے بولا، یار تم ادھر بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے اتنی جگہ کافی ہے، اور خود تھکنے والے انداز میں بیڈ پر آدھا لیٹ گیا۔ نرمین حنین کی صاف کردہ جگہ پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پورے کمرے میں پرفیوم کی شدید خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نرمین کا سر دکھنے لگا۔ حنین تم نے پرفیوم لگایا ہے یا اس سے نہایا ہے؟
حنین جو بڑی فرصت سے نرمین کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اس کی بات پر چونکا اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا نرمین، تم پرفیوم استعمال کرتی ہو کہ نہیں؟ حنین نے تنگ کرنے کی نیت سے پوچھا۔ کرتی تو ہوں مگر نہاتی نہیں ہوں، نرمین نے منہ بنا کر جواب دیا۔ مگر مجھے تو تمہارے پاس سے کبھی خوشبو نہیں آئی۔ حنین کو شرارت سوچی۔ حنین تم بہت برے ہو، کبھی تعریف بھی کر دیا کرو۔ نرمین نے منہ بناتے اپنا رخ موڑ لیا۔ تعریف کی کیا بات کرتی ہو؟ اگر تم کہو تو میں تمہاری شان میں پوری غزل کہہ سکتا ہوں۔ حنین نے نرمین کو ناراض ہوتے دیکھا تو کہا، سچی؟ نرمین نے خوشی سے دوبارہ حنین کی طرف مڑتے ہوئے جواب دیا۔ اور نہیں تو کیا۔ ساتھ ہی حنین نے تکیا گود میں رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بڑا شاعرانہ پوز بنایا اور غزل سنانا شروع کی۔ اسپیشل غزل نرمین تمہارے لیے۔ خوشیاں ملی تمہیں قدم بہ قدم، خوشیاں ملی تمہیں قدم بہ قدم، اس کے ساتھ ہی غزل ختم۔ اچھا دوسری غزل۔ چاہیں گے تمہیں دل و جان سے ہم، تیری قسم، یہ غزل بھی ختم۔ اچھا لاسٹ ٹائم، پلیز پلیز پلیز، تمہارے ہیں اور سدا تمہارے ہی رہیں گے صنم، تو نے جو کرنا ہے کر لے، یہ غزل بھی ختم۔ دیکھو میں نے تمہیں 3 غزلیں سنائی ہیں، اور خود زور زور سے کہہ کے لگانے لگا۔ جبکہ نرمین غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کا بیلنس نہیں رہا اور وہ سیدھا حنین پر جا گری۔ بدتمیز، نرمین غصے سے کہتی دونوں ہاتھ حنین کے سینے پر رکھ کر اٹھنے لگی۔ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ تم خود میرے اوپر گری ہو، پہلے مجھ پر چیزیں گراتی تھی، اب پوری کی پوری خود آ گری ہو، آٹے کی بوری۔ اتنی وزنی ہو تم، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ حنین نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ نرمین جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، آٹے کی بوری سن کر رونے والی شکل بنا کر بولی، حنین تمہیں میں آٹے کی بوری لگتی ہوں؟ نہیں نہیں، تم آٹے کی بوری نہیں بلکہ پھول ہو، مگر گملے میں لگا ہوا۔ اب کی بار حنین پہلے سے زیادہ کہہ کے لگانے لگا۔ ابھی وہ نرمین کو مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، مگر اس کا موبائل بجنے لگا تو مجبوراً حنین نے نرمین کو آزاد کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی، جو اس کے ڈرائیور کی تھی، اور اس نے حنین کو اطلاع دی کہ وہ ڈاکٹر رائحہ کو لے آیا ہے۔ نرمین حنین کے اوپر سے اٹھتی جانے لگی جب حنین نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں 5 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارے 5 منٹ 50 منٹ کے برابر ہوتے ہیں، میں جا رہی ہوں، نرمین نے روٹھے لہجے میں کہا۔ میں دروازہ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، سمجھی؟ اس سے پہلے کہ نرمین کچھ سمجھتی، حنین دروازہ لاک کرتا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے رائحہ کو تلاش کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ رائحہ کو لے کر واپس کمرے میں داخل ہوا تو نرمین رائحہ کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کچھ الجھی سی حنین کو اور رائحہ کو باری باری دیکھنے لگی۔ بالکل یہی حالت رائحہ کی تھی۔ تم دونوں کیا مجھے نظر لگاؤ گی؟ کیسے دیکھ رہی ہو؟ حنین نے دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ ڈاکٹر رائحہ ہیں اور یہ نرمین میری روم میٹ۔ حنین نے دونوں کا آپس میں تعارف کرایا، جبکہ روم میٹ کے لفظ پر نرمین اور رائحہ دونوں ہی حنین کو دیکھنے لگیں۔ تم نے تو بتایا تھا کہ تمہاری کلاس فیلو ہے، رائحہ نے کچھ سوچ کر نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کلاس فیلو بھی ہے، مگر اب حنین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر نرمین کو دیکھا، جو کھا جانے والی نظروں سے حنین کو گھور رہی تھی۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے روم میٹ بن گئے ہیں، حنین نے نرمین کی حالت کے پیش نظر وضاحت دی، جبکہ نرمین ابھی بھی سخت غصہ میں تھی۔ رائحہ تم کمرے کو اچھی طرح دیکھ لو، تب تک میں نیچے سے ہو کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، اور نرمین تم اسے کمپنی دو، حنین نے مڑتے ہوئے نرمین سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لان میں آتے ہی اس کی نظر کونین پر پڑی، جسے وہ لے کر دبیر پاس آ گیا۔ یار اس سے مل، حنین نے کونین کو دبیر کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ دبیر بہت خوش دلی کے ساتھ کونین سے ملا، جبکہ حنین ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ سالہ بہنوئی، یار یہ لڑکا ہماری یونی کا ہے، بہت ہی ذہین ہے، میں چاہتا ہوں کہ پیپرز کے بعد تم اسے اپنے آفس میں انٹرنشپ کے لیے رکھ لے، سید فیملی سے ہے، حنین نے اس کا مکمل تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب دبیر اور کونین بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب حنین لاؤنج میں اپنی موم کو تلاش کر رہا تھا، جو کہ بالآخر اسے مل ہی گئیں۔ موم، اب گپے مارنا چھوڑیں اور سر احمد سے نکاح کی بات کریں نا، حنین نے لاڈ سے موم کو کہا۔ اچھا میں تمہارے ڈیڈ سے بات کرتی ہوں، کیونکہ شام بھی ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں کھانا بھی لگنے لگا ہے، مگر مجھے نرمین نظر نہیں آ رہی، میں نے اسے کچھ لوگوں سے ملوانا تھا، غزالہ بیگم نے عورتوں میں ڈھونڈتے ہوئے کہا۔
कोई ज़रूरत नहीं है इसे नज़र लगवाने की, इतनी प्यारी लग रही है, मैंने इसे छुपा दिया है। हुनैन ने शरारत से मॉम को आंख मारते हुए कहा। हुनैन तेरा कोई हाल नहीं है, लेकर आ इसे वरना मैं तारीख तय नहीं करूंगी। गजाला बेगम ने हुनैन को धमकी दी। अच्छा लाता हूँ। हुनैन शक्ल बनाता सीढ़ियां चढ़ने लगा। नरमीन ने मुख्तसरन अपने और हुनैन के बारे में रायहा को बताया। रायहा को नरम गुफ्तार महीन बहुत पसंद आई, मगर वो हैरान थी कि हुनैन को नरमीन कैसे पसंद आ गई, जबकि इन दोनों की पर्सनालिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं। रायहा को मुस्कुराते देखकर नरमीन ने आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि आप बहुत मासूम हैं। जैसे ही रायहा ने ये अल्फाज अदा किए, हुनैन ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। ऐसा करते हैं, नरमीन का नाम बदल करके मिस मासूमा रख देते हैं। जिस किसी को देखो एक ही रट लगाई हुई है। अगर तुम थोड़ी देर पहले का मंजर देख लेती तो मुझे मासूम कहती। पता है ये आज मेरी इज्जत लूटने लगी थी। आखिर में हुनैन ने नरमीन को आंख मारते हुए कहा और ड्रेसिंग टेबल सा टेक लगाकर खड़ा हो गया। नरमीन ने मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि रेखा हुनैन की शरारत समझकर हंसने लगी। नरमीन ने हुनैन की तरफ तकिया उछाला और खुद गुस्सा से बाहर चली गई। इसे बाहर जाता देखकर रेखा ने कहा, नाराज कर दिया तुमने। तुम उसकी फिक्र ना करो, इसके सॉफ्टवेयर की सीडी मेरे पास है, जब मर्जी अपडेट कर लूं। इसलिए अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। याद है ना क्या कहा था मैंने तुम्हें फोन पर जब मैं गाँव था? ये कहते हुए हुनैन रेखा के करीब होकर बैठ गया। हाँ याद है, बोलो क्या मेरे फायदे की बात है? रेखा ने बात मुकम्मल करते हुए कहा। लॉन में जबरदस्त खाने का इंतजाम था। लॉन के चारों तरफ खाने के मेज लगे हुए थे और दरमियान में कहीं तख्तपोश, कहीं कुर्सियां और कहीं सोफे सेट मौजूद थे। पहरे खाना लगाने लगे थे। इतरत अपने ख्यालों में गुम लाउंज के दरवाजे में खड़ी थी जब आने वाले से टकरा गई। तुम और यहाँ? हुनैन ने इतरत को सर से पांव तक देखते हुए कहा, जो आज बहुत प्यारी लग रही थी। जी वो मैं भाई साथ आई थी, इतरत ने फौरन जवाब दिया। दबीर है तुम्हारे भाई का नाम? हुनैन ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए पूछा। हुनैन के मुंह से दबीर का नाम सुनते इतरत के चेहरे पर यकदम खौफ सा लहराया और कहा, क्या कहा है आपने भाई को? वैसे वो इतने खौफनाक नहीं जितना तुम पोर्ट्रेट करती हो। अच्छा खासा फ्रेंडली है। मैं अभी इनके पास ही बैठा हुआ था। हुनैन ने इतरत की हालत से लुत्फ लेते हुए बताया। अच्छा मैं चलती हूँ। इतरत को सख्त टेंशन हुई, पता नहीं भाई मुझे घर जाकर क्या कहेंगे। जैसे ही इतरत जाने के लिए पलटी, इसके कदम हुनैन की आवाज पर रुके। अगर फोन नहीं करना था तो नंबर लेने का मकसद? अब ये मत कहना कि बैलेंस नहीं था, क्योंकि तुम्हारे भाई की तो पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। नहीं, वो मुझे लगा आप नाराज हैं, बात नहीं करेंगे, इसलिए कॉल नहीं की थी। इतरत ने हमेशा की तरह सच बोला। मगर नाराज लोगों को मनाया तो जा सकता है। हुनैन ने सवालिया अंदाज अपनाया। मुझे मनाना नहीं आता, इतरत ने मासूमियत से जवाब दिया और अब वो हुनैन के मुसलसल सवालों की वजह से रोने वाली हो गई थी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आज खाना खाओगी तो मैं फिर तुमसे राजी हो जाऊंगा। हुनैन को इतरत पर बहुत प्यार आया। नहीं भाई देख लेंगे, इतरत ने साफ इनकार किया। इतने सारे लोगों में कैसे देखेंगे? हुनैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आज घर जाकर जरूर आपको फोन करूंगी। इतरत की कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि हुनैन इसे जाते हुए देखने लगा। रायहा काफी देर से इधर उधर लोगों में हुनैन को तलाश कर रही थी और साथ साथ उसका नंबर भी मिला रही थी, ताकि हुनैन को कह सके कि मुझे वापस घर छोड़ाओ, और इसकी बातें भी सोच रही थी जब नजर दबीर पर पड़ी। वो भी साइड पर खड़ा किसी से बात कर रहा था। रायहा ने गैर इरादी तौर पर दबीर का जायजा लिया और दिल में इसकी जबरदस्त पर्सनालिटी की दाद दी। सर से लेकर पांव तक वो फुल ब्रांडेड चीजों में मलबूस था। आंखों की तपिश थी या कुछ और मगर दबीर ने यकदम रायहा की तरफ मुड़कर देखा तो दोनों की नजरें टकराईं। दबीर हल्का सा मुस्कुराता हुआ माजरत करता रायहा की जानिब बढ़ गया, जबकि दबीर को अपनी तरफ आता रायहा देख रही थी। आज तो बहुत फुर्सत से देख रहे हैं आप मुझे, दबीर ने करीब आते हुए मुस्कुरा कर कहा। आपने खुद ही तो कहा था कोई पाबंदी नहीं देखने पर, रायहा ने हल्का सा अब्रू झुका के जवाब दिया। मैंने कहा था करीब आने पर कोई पाबंदी नहीं, दबीर ने रायहा की तरफ झुकते हुए याद दिलाया। एक ही बात है, रायहा ने फासला बढ़ाते हुए कहा, जिस पर दबीर ने पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए मुस्कुरा कर इर्द गिर्द देखने लगा। आप आज खिलाफे मामूल काफी अच्छे लग रहे हैं, रायहा ने एक दफा फिर हुनैन का नंबर डायल करते हुए कहा। अच्छा,
دبیر نے حیرت سے ایک نظر خود کو اور دوسری نظر رائحہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ دبیر کی حیرت کو دیکھتے ہوئے رائحہ نے پوچھا۔ اصل میں آپ کو میری ہر چیز پر اعتراض ہی ہوتا ہے تو؟ دبیر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں لوگوں کی اچھی چوائس کو ہمیشہ سراہتی ہوں۔ رائحہ نے اب مکمل توجہ سے دبیر کو جواب دیا۔ کس کو فون کر رہی ہیں؟ حنین کو۔ وہ مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، رائحہ نے جواب دیا۔ چلے میں چھوڑ دیتا ہوں، دبیر نے آفر ماری۔ گاڑی تبدیل کی۔ رائحہ کے ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ ابھری اور ساتھ ہی اس نے گاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں اس کی بلیک مرسڈیز اپنی آن پان سے چمک رہی تھی۔ دبیر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اپنی گاڑی بہت پسند ہے، میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا، دبیر نے رائحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، مگر میرے خیال سے آپ اتنے غریب نہیں کہ دوسری گاڑی افورڈ نہ کر سکیں، رائحہ نے حنین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ آپ تو مجھے ایسے آرڈر کرتی ہیں جیسے میں۔ دبیر کا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ حنین پہنچ گیا۔ کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ حنین نے سر سے پاؤں تک دبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب تم مجھے واپس بھجوا دو، رائحہ نے اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں آپ آئیں، اور پھر حنین رائحہ کو پارکنگ کی طرف لے کر بڑھ گیا جبکہ دبیر ان دونوں کو جاتا دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد حنین واپس آیا تو دبیر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ دبیر کو ایسے کھڑا دیکھ کر حنین کو شرارت سوچی۔ وہ چلی گئی ہے، اب تو بھی اپنا کام کر، حنین نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں دبیر نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا، تو تھوڑی دیر سے نہیں آ سکتا تھا؟ کیوں، تو اسے پرپوز کر رہا تھا؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر دبیر کو دیکھا۔ تو نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، اور پھر دونوں ہنستے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت کمرے میں احمد مراد اور ان کی اہلیہ ایک طرف بیٹھی تھیں، جبکہ بالکل مقابل صوفے پر بیگم غزالہ اور ملک نذیر صاحب موجود تھے۔ باہر کیونکہ کافی ہنگامہ برپا تھا، اس لیے ان چاروں نے اندر بیٹھنا پسند کیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس جمعہ کو چھوڑ کر اگلے جمعہ نرمین اور حنین کا نکاح ہوگا۔ مگر حنین جو کمرے کے باہر ان کی باتیں سن رہا تھا، فوراً ملک نذیر کو میسج کیا کہ جمعے کو نہیں، اتوار کو۔ میسج پڑھتے ملک نذیر نے معذرت کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ برخوردار، کوئی کام ہمیں بھی کر لینے دو کہ سارے خود ہی کرنے ہیں، ملک صاحب نے ہنستے ہوئے حنین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، اصل میں اس اتوار کو زریاب ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائے گا اور اگلے اتوار تک کافی بہتر ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نکاح میں وہ شرکت نہ کرے، آج بھی میں اسے مس کر رہا ہوں۔ ویسے بھی جب میں اس کے نکاح میں شامل تھا تو اسے بھی میرے نکاح میں ہونا چاہیے، حنین نے پیار سے ملک نذیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر تیری اولاد بھی تیری جیسی ہوئی تو؟ ملک نذیر نے طنز کرنے والے انداز میں پوچھا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ سب عادتوں میں اپنی ماں پر ہوں گے، صرف شکلیں میری جیسی ہوں گی، اس لیے ان پر بھی میرا ہی حکم چلے گا، حنین نے آنکھ مارتے ہوئے باپ کو جواب دیا۔ حنین سب سے پہلے نرمین کو نکاح کی تاریخ کا خود بتانا چاہتا تھا، اس لیے وہ نرمین کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر وہ اسے سب سے آخر میں کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ حنین ایک اور کرسی لیے اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگیں اس کی کرسی کے ارد گرد پھیلا دی تاکہ وہ بات سنے بغیر چلی نہ جائے۔ کیا ہوا ہے، منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ حنین نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں نے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، نرمین نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ حنین نے زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم بات نہیں کرتے بلکہ بکواس کرتے ہو، نرمین نے آہستہ مگر غصے سے کہا۔ میں؟ حنین نے انگوٹھا اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ نرمین مجھے کہہ رہی ہے۔ جی آپ کو ہی کہہ رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب اس لڑکی کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ اتنی شرمندگی ہوئی مجھے، نرمین نے دکھ سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اوہو، تو یہ بات ہے، چلو اللہ نے مجھے سزا دے دی میرے کرنے کی، اب تو تم خوش ہو جاؤ، حنین نے سنجیدگی کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ نرمین نے حنین کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ ہونا کیا تھا، بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری لاٹری نکل آئی اور میرا نقصان ہو گیا، حنین نے بلا کی معصومیت چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، جب تم دوسروں کو اتنا تنگ کرو گے تو کچھ نہ کچھ سزا تو ملے گی۔ خیر بتاؤ کیا ہوا؟ آخر میں نرمین نے اپنے دونوں ہاتھ بازوؤں پر باندھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو، اگر تمہیں بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا گھر مل جائے، حنین نے اپنے بنگلے کی طرف اشارہ کیا،
ساتھ میں نیو فرنیچر، بہت سارے پیار کرنے والے لوگ، اچھے اچھے کپڑے، زیور، ایک عدد پیاری سی گاڑی اور ہر مہینے ایک سمارٹ سی رقم پاکٹ منی کے طور پر، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ حنین نے نرمیم کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا لگے گا، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ نرمیم نے معصومیت سے پوچھا۔ یار تم بھی نا، حسنین ہنسنے لگے مگر نرمیم کا موڈ پھر سے خراب ہوتا دیکھ کر فوراً چپ ہوتے ہوئے بولا، لیکن میرے ساتھ تو ٹریجڈی ہے نا۔ وہ کیسے؟ نرمیم نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اگر کوئی میرا گھر، گاڑی، بزنس، کمرے اور ہر چیز میں حصہ دار بن جائے تو مجھے غصہ آئے گا نا؟ حنین نے مظلوم بنتے ہوئے پوچھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کوئی تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ نرمیم نے حنین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم فی الحال میرا ایک کام کر دو پلیز۔ حنین نے بڑے منت بڑے لہجے میں کہا۔ ہاں ضرور بولو۔ نرمیم نے حنین کی توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ تم ادھر میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ دو کہ حنین ساتھ زیادتی ہے اور نیچے اپنے سائن کر دو۔ حنین نے اپنی ہتھیلی اور پین نرمیم کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ نرمیم نے حنین کی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا جبکہ حنین نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اسے سچ مچ نرمیم اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ یہ لو لکھ دیا، نرمیم نے پین حنین کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اب تم تھوڑی دیر بعد میرا سٹیٹس چیک کر لینا۔ حنین کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جبکہ نرمیم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حنین نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر لگایا، الحمدللہ میرے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، مگر نرمیم دیکھو مجھے کیا کہہ رہی ہو۔ حنین ساتھ جاتی ہے۔ نرمیم سٹیٹس دیکھ کر نرمیم کو جہاں حنین پر بہت غصہ آیا وہیں وہ بہت خوش بھی ہو گئی۔ آخرکار اس کی مراد بھر آئی۔ حنین ساتھ زندگی گزارنا آسان کام نہ تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اس کا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اسے تھوڑی دیر پہلے کی حنین کی گفتگو سمجھ آ رہی تھی اور اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ رہی تھی۔ محبت خوبصورت ہے، محبت خوبصورت ہے، محبت اوس کی صورت گلوں پر جگمگاتی ہے، سمندر، آگ، دریا سب محبت کے کرشمے ہیں۔ محبت موج کی صورت کنارہ ڈھونڈ لیتی ہے، کسی بچھڑے مسافر کو دوبارہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ محبت خوبصورت ہے، محبت آنکھ میں چھپے تیرے سب راز لگتی ہے، محبت ہونٹوں پر لرزاں تیری کوئی بات لگتی ہے، محبت ایک دریچہ بادلوں کی کوئی چلمن ہے، محبت آسماں کے سارے حسین منظروں کی صورت، محبت نرم چھاؤں میں کسی آنچل کی صورت، کسی شاعر کے لفظوں سے بنی تحریر لگتی ہے، محبت کسی آرٹسٹ کی کوئی تصویر لگتی ہے۔ زریاب کو مہینہ ہو گیا تھا، وہ اب بہت بہتر تھا۔ بازو تو دیکھنے میں ٹھیک ہی لگتا تھا مگر سینے کی کافی تکلیف تھی۔ اس کے باوجود اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس نے گھر جانا ہے۔ افراسیاب اور سردار دلاور سے سمجھا کر تھک گئے تھے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی ان تینوں میں یہی بحث چل رہی تھی جب حنین کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹا تم اسے سمجھاؤ، ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ یہ ابھی ہفتہ اور ہسپتال میں رہے مگر اس نے جانے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ سردار دلاور نے حنین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بات تو کر کے دیکھیں، شاید ڈاکٹر مان جائیں۔ حنین نے جواب دیتے ہوئے زریاب کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حنین کے آتے ہی سردار دلاور اور افراسیاب اس سے مل کر باہر چلے گئے۔ گھر یاد آ رہا ہے یا گھر والی؟ حنین نے زریاب کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ دونوں، زریاب نے جواب دیا۔ تو اس کو بتا کیوں نہیں دیتا؟ حنین نے زریاب کو خوش دیکھ کر کہا۔ کیا بتاؤں؟ جواب دینے کی بجائے زریاب نے الٹا حنین سے سوال کیا۔ یہی کہ تم آؤ تو شاید کوئی بات بنے، ورنہ طبیبوں کا صاف انکار ہے۔ حنین نے کہتے ہوئے کہکا لگایا جس میں زریاب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یار ویسے تو کمال کی چیز ہے، تیرے دماغ میں کیا کچھ بڑا ہوا ہے، زریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور دبیر بھی آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو کب آیا؟ دبیر نے حنین کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے، حنین نے جواب دیا۔ اچھا، اور تو کب تک ڈسچارج ہو رہا ہے؟ پتہ تو چل گیا ہوگا کہ نیکسٹ سنڈے کو شیطان کا نکاح ہے، دبیر نے حنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جبکہ حنین نے اپنی آنکھیں گھما کر دبیر کو دیکھا۔ بیجا تو ہے، بابا سائیں کو دیکھو کیا کرتے ہیں، زریاب نے تھکے سے لہجے میں جواب دیا۔ پیرنی آئی تھی تجھے دیکھنے؟ حنین نے زریاب سے پوچھا۔ نہیں، زریاب نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ پھر بھی گھر جانے کی اتنی جلدی؟
حنین نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بس دیکھ لے، زریاب نے مسکرا کر کہا۔ زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو جی بھر کر خوار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ وہ آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے اور کبھی آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا اتنا گہرا احساس دلاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں سمندر کو قید کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو یقین کی سیڑھی سے اتنی زور سے دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت تیرے ساتھ ان دونوں میں سے کون سا سلوک کرتی ہے۔ حنین نے جیسے ہی یہ کہا، زریاب اور دبیر نے اسے بڑے غور سے دیکھا، جیسے یقین کر رہے ہوں کہ یہ تو کہہ رہا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ حنین نے ان کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ خیر ہے، آج کل بڑا فلسفہ جھاڑتا ہے یا تجھے شاعری کا دورہ پڑ جاتا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ دبیر نے تفتیشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس نرمیم کے اثرات ہیں، اب اتنے سالوں میں اتنا اثر تو بنتا ہے۔ حنین نے مسکرا کر اپنے کندھے اچکائے۔ زریاب کو ڈاکٹر نے 40 دن بعد چھٹی دے دی تھی اور بہت ساری احتیاط بھی بتائی تھیں۔ زریاب ہسپتال سے سیدھا اپنے فلیٹ پر جانا چاہتا تھا، مگر سردار حشمت علی خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زریاب ہسپتال سے سیدھا حویلی آئے گا اور ماہ نور کی زریاب کے ساتھ دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ اس کے بعد ماہ نور بھی زریاب کے ساتھ شہر شفٹ ہو جائے گی، کیونکہ زریاب کو اس وقت ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جس کا دن رات خیال رکھے، اور بیوی سے بڑھ کر کوئی ہمدرد ساتھی نہیں ہو سکتا۔ سردار حشمت علی خان اس وقت زریاب کے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے باقی گھر والوں باشمول ماہ نور کے وہیں بلا لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب نفوس کمرے میں تھے جب سردار حشمت علی خان نے ماہ نور کو پکارتے ہوئے سب پر ایک نظر مارتے ہوئے کہا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعہ کو ماہ نور اور زریاب کی مہندی ہوگی۔ ہفتہ کو بارات اور اتوار والے دن ولیمہ کے ساتھ ہی ماہ نور اور زریاب کو شہر بھیج دیا جائے گا۔ ویسے بھی بیٹیاں شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں، اور پھر اس وقت زریاب کو ماہ نور کی ضرورت بھی بہت ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سب نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ ماہ نور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، پر وہ بولی کچھ نہیں۔ بیٹا سائیں، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ سردار حشمت نے ماہ نور سے پوچھا۔ ماہ نور نے نظر اٹھائے بغیر سر نفی میں ہلا دیا، جبکہ زریاب جو کافی دیر سے ماہ نور کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا بول پڑا، مگر مجھے اعتراض ہے، میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں۔ ویسے بھی شہر والا گھر صرف میرے رہنے کے قابل ہے، ماہ نور وہاں کیسے رہے گی؟ سردار حشمت نے خاموشی سے زریاب کی باتیں سنی اور پھر بولے، بیٹا سائیں، بیوی صرف خوشیوں کی ساتھی نہیں ہوتی، بلکہ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دے۔ تمہیں اس وقت ماہ نور کی ضرورت ہے۔ رہی بات وہ فلیٹ ماہ نور کے قابل نہیں، تو سلیقہ مند عورت جس جگہ بھی جائے اسے ٹھیک کر لیتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، تم فکر نہ کرو۔ اب زریاب کیا کہتا ہے، اس کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ وہ بھی حقیقت میں یہی سب چاہتا تھا، بس ماہ نور کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ ماہ نور نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے اپنا آدھا غصہ دروازے پر اور آدھا ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی سب چیزوں کو نیچے پھینک کر نکالا۔ منحوس کہیں کا، ابھی ماہ نور زریاب کو کوسنے ہی لگی تھی کہ سردار دلاور دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے۔ چاچا سائیں، آپ کو شرط یاد ہے نا؟ ماہ نور نے انہیں دیکھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ یاد ہے، بالکل یاد ہے، مگر تب کے اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے، یہ آپ ہی جانتی ہیں۔ سردار دلاور نے پیار سے ماہ نور کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سمجھایا۔ مگر چاچا سائیں، ماہ نور نے بولنے کی کوشش کی ہی تھی کہ سردار دلاور بول پڑے۔ دیکھو بیٹا، مجھے تمہاری بات بغیر تمہارے کہے ہی سمجھ آ گئی ہے، اس لیے پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی زریاب کی طبیعت بہتر ہوگی میں خود تمہیں جا کر واپس گاؤں لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ آخر میں انہوں نے ماہ نور کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہ نور نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دبیر اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھا، ایک زبردست ڈیل کی تھی اس نے کسی پارٹی کے ساتھ۔ حنین کافی دیر سے عطرت کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر پھر رک جاتا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ عطرت کی کیا حیثیت ہے دبیر کی زندگی میں، اور حنین کی بات سن کر دبیر کا کیا ری ایکشن ہونا ہے۔ پھر بھی ہمت کر کے حنین نے دبیر کو پکارا، جو اپنے موبائل پر کچھ مصروف نظر آ رہا تھا۔ یار، تجھے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ زریاب اس دفعہ شادی کر کے آ رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پیرنی کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ بتایا ہے اس نے مجھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ بلایا ہے اس نے مجھے اور میری پوری فیملی کو شادی پر۔ دبیر نے ایک نظر حنین کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔
حنین نے ایک لمبا سانس لے کر ہمت جمع کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک غلط لفظ اگر عطرت کے بارے میں اس کے منہ سے نکل گیا تو دبیر اس کا کیا حشر کرے گا۔ مجھے عطرت کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ جیسے ہی حنین کے یہ الفاظ دبیر کے کانوں میں پڑے، اس نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور حنین کو دیکھنے لگا۔ تو نے آگے بھی 2 دفعہ ایسا ہی کچھ کہا تھا، مسئلہ کیا ہے؟ دبیر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے عطرت اور کونین کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک، جن میں عطرت کی محبت اور کونین کا پرپوزل شامل تھا، بتا دیا۔ دبیر کے کانوں کی لوئیں سرخ پڑ گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور حنین کا گریبان پکڑ لیا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، تیری اپنی تو کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے جو تیرے منہ میں آ رہا ہے تو بکواس کر رہا ہے۔ یہ تو ہے جس نے اتنی بکواس کی اور میں نے برداشت کر لی۔ اگر کوئی اور تیری جگہ ہوتا تو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہوتا۔ دبیر نے ایک جھٹکے سے حنین کو چھوڑا جو پیچھے دیوار ساتھ جا لگا۔ چلا جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں تو حنین ہے، اور خود سربراہی کرسی کی طرف منہ کر لیا۔ میں جانتا ہوں عطرت تیرے لیے کیا ہے، مگر تو اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، وہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ حنین نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنا اچھا برا سمجھ سکے۔ تیرا کیا خیال ہے میں عطرت کسی ایسے شخص کے حوالے کر دوں جو اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، تاکہ وہ ساری زندگی عطرت کو بلیک میل کرتا رہے اور مجھ سے پیسے مانگ مانگ کر اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ بھرتا رہے؟ تو نہیں جانتا ان مڈل کلاس لوگوں کو، یہ پلاننگ سے بڑے گھرانوں کی معصوم لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت میں پھنساتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کی جائیداد پر عیش کرتے ہیں۔ میں عطرت کو روتی تڑپتی زندگی نہیں دے سکتا۔ وہ شہزادیوں کی طرح رہی ہے اور ملکہ بن کر باقی زندگی کسی بادشاہ ساتھ گزارے گی، فقیر ساتھ نہیں۔ مگر کونین کی فیملی بہت اچھی ہے، میں خود ملا ہوں ان لوگوں سے، ان کی چھان بین بھی کی ہے۔ تجھے مجھ پر یقین نہیں؟ حنین نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ تو نہیں سمجھ سکتا، وہ ضائع کر دے گا عطرت کو۔ دبیر کے چہرے پر کرب کے واضح آثار تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی عطرت کو وہی ملا تھا یونی میں، حالانکہ اس یونی میں منسٹر، سینیٹر، بزنس MNA، فورس اور جاگیرداروں کے لڑکے پڑھتے ہیں۔ عطرت کو کسی ایسے لڑکے سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ عطرت نے محبت نہیں کی، بلکہ اس لڑکے نے عطرت کو پھنسایا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، الو کا پٹھا۔ دبیر نے گالی دیتے ہوئے پیپر ویٹ اٹھا کر دیوار پر مارا۔ کیا لاجک ہے تیری؟ مجھے تو تیری سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اگر وہ کسی بڑے گھرانے کے لڑکے سے محبت کرتی تو تجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر اب… حنین نے تعصب سے دبیر کو دیکھا۔ فی الحال تو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں، اس لیے میں چلتا ہوں۔ حنین جانے کے لیے دروازے کے قریب آیا، پھر رک کر مڑا اور کہا، فرض کر تیری سٹائلو بھی ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو، پھر اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھنے سے ہی کسی اونچے گھرانے کی لگتی ہے، اور اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے تو میں پھر بھی کسی بھی صورت میں اس سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں بھی کوئی گھٹیا لڑکی اپنے گھر اور اپنی نسل کے لیے پسند نہیں کرتا، سمجھا؟ ساتھ ہی دبیر نے انگلی اٹھا کر حنین کو وارننگ والے انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا، میں یا تو نہیں۔ اور حنین آفس سے نکل گیا۔ زریاب اس وقت بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ماہ نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنا اچھا احساس ہوتا ہے جب بندہ کسی کو چاہے اور اسے پھر حاصل بھی کر لے، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے دھوم دھڑام سے، ڈنکے کی چوٹ پر، بالکل جائز اور حلال طریقے سے۔ ماہ نور سادہ سی اتنی پیاری لگتی ہے تو پھر دلہن بن کر وہ کسی افسرہ خور پڑی سے کم نہیں لگے گی۔ جیسے ہی زریاب کو ماہ نور کے دلہن بننے کا خیال آیا، ساتھ ہی کچھ اور باتیں یاد آ گئیں۔ زریاب نے فوراً حنین کو کال ملائی جو اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا۔ زریاب کا فون دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ جی دلہے میاں، کسی حال میں بھی جان کو سکون نہیں ہے۔ بس کیا کروں، تیری بکواس سنے بغیر دن نہیں گزرتا۔ زریاب نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا۔ فی الحال تو دبیر کی بکواس سن کر آ رہا ہوں۔ پھر حنین نے ساری بات زریاب کو بتا دی۔ تجھے کون کہتا ہے پرائے پھڈے میں ہاتھ ڈالنے کو؟ زریاب نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، عطرت سے وعدہ کیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ حنین نے گاڑی ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سن، تو نے میرا ایک کام کرنا ہے اور کوئی بہانہ نہیں، زریاب نے کہا۔ جی حکم کریں، حنین نے جواب دیا۔ زریاب نے اسے ساری بات بتانے کے بعد کہا، یار ضرور کر دیں، تیری مہربانی ہوگی۔
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگوں نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے۔ لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر دو، رشتہ کروا دو۔ محبت میں نے کی ہے، بھائی سے بات آپ کر لیں۔ سسر صاحب کہتے MBA کرو، اور اب تم؟ مجھے لگتا ہے تم لوگوں کے بچوں کے کانوں میں اذانیں بھی میں ہی دوں گا، بلکہ دائی کا بندوبست بھی میرے ہی ذمہ ہوگا، حنین کہہ رہا تھا جبکہ زریاب کہہ کے لگا رہا تھا۔ زریاب کا فون بند کر کے حنین نے ڈاکٹر رائحہ کو کال کی۔ ہیلو پیاری اور ہمدرد ڈاکٹر، حنین نے فل مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ خیر ہے حنین صاحب، رائحہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی بس آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے تھا، حنین نے کہا۔ اچھا، مگر کس لیے؟ رائحہ کو حیرت ہوئی۔ بس میں 10 منٹ میں آپ کو پک کر رہا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے حنین نے کال کاٹ دی جبکہ رائحہ فون کی اسکرین دیکھتی رہ گئی۔ دبیر سارا دن حنین کی باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عطرت کچھ ایسا کر سکتی ہے۔ 4 بجے کے قریب وہ آفس سے نکلا اور گھر کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن خود سے ہی الجھتا رہا۔ بالآخر اس نے عطرت سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ عطرت اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر فلم دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک دیتے ہوئے دبیر اندر داخل ہوا۔ عطرت نے دبیر کو دیکھتے ہی لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھائی کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے، عطرت نے بیڈ پر دبیر کے لیے جگہ بناتے ہوئے پوچھا۔ گڑیا ادھر میرے پاس آؤ، دبیر نے یہ کہتے ہوئے اپنا سیدھا بازو کھول کر عطرت کو اپنے ساتھ لگایا۔ میں تمہارا کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا، میرا تم سے زبان کا نہیں بلکہ خون کا رشتہ ہے۔ میں نے تمہیں بھائی نہیں باپ بن کر پالا ہے، اس لیے میں جو بھی فیصلہ تمہارے لیے کروں گا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، سمجھی؟ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، بس تم کو بتاؤں گا کہ آئندہ میں تمہاری زبان سے کونین کا لفظ نہ سنوں۔ تم اس کے لیے نہیں بنی ہو، اس لیے اپنے قیمتی جذبات اس پر ضائع نہ کرو اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہ کرو کہ میرا تمہیں یونی میں داخلہ کرانا غلط فیصلہ تھا۔ دبیر کی باتیں سنتے ہی عطرت پہلے تو سکتہ میں آ گئی، پھر تھوڑی ہمت کر کے بولی، بھائی وہ بہت اچھے ہیں، مطلب میں برا ہوں؟ دبیر نے قدرے غصے سے پوچھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، مگر مجھے وہ بہت پسند ہیں، کیا آپ میری پسند کو اہمیت نہیں دیں گے؟ عطرت نے سوالیہ نظروں سے دبیر کی طرف دیکھا۔ گڑیا بحث نہیں، جو کہا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ کونین تمہیں زمین کے اوپر نظر نہیں آئے گا۔ دبیر عطرت کا سر چومتا کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ عطرت نم آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ حنین رائحہ کو لے کر زریاب کے فلیٹ پر آیا اور اسے سارا فلیٹ دیکھنے کے بعد بولا، آپ نے فلیٹ اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ جی میں نے دیکھ لیا ہے، رائحہ نے جواب دیا۔ چلیں پھر چلتے ہیں۔ حنین نے رائحہ کے لیے باہر کا دروازہ کھولا اور پھر دروازے پر لاک لگانے لگا۔ رائحہ نے اسے اتنی جلدی میں دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، آپ کو کس چیز کی جلدی ہے؟ 2 چیزیں انسان کے ہاتھ سے بہت جلدی نکل جاتی ہیں، ایک وقت اور دوسری آم کی گٹک، میری نویں نکور تحقیق، حنین نے کہتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیا جبکہ رائحہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ پھر دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو پوچھ لوں؟ رائحہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بس ایک بات، مجھے لگا کم از کم 1 درجن تو پوچھیں گی، حنین نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب پہلی دفعہ آپ نے نرمین کا تعارف کرایا تو کہا تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، پھر ہسپتال میں کہا کلاس فیلو ہے اور اس دن پارٹی میں بولا کہ روم میٹ ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ رائحہ نے کنفیوزڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اچھی یادداشت بھی ایک مسئلہ ہے، مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے، آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور کام کی بات پوچھیں۔ حنین نے مسکراتے ہوئے رائحہ کو دیکھا۔ مثلاً؟ رائحہ نے کہا، مثلاً یہ کہ آپ کو فلیٹ پر کیوں لے کر گیا تھا؟ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، پوری حویلی کو سجایا گیا تھا کیونکہ اب سرداروں کو چودھریوں کا ڈر نہیں تھا، بلکہ چودھری اب ڈر رہے تھے کیونکہ زریاب پر فائرنگ کرنے کی وجہ سے ان پر اقدام قتل کی دفعہ لگتی تھی، مگر سرداروں نے دشمنی ختم کرنے کے لیے ان کے کہنے پر انہیں معاف کر دیا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے ماہ نور کے، اسی خوشی نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنی حالت پر ہنس رہی تھی۔ اتنی دفعہ دلہن بنی ہوں کہ اب نہ شرم آ رہی ہے اور نہ ہی روپ، اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے سوچا۔ جو خوشی اسے اسد کی دلہن بن کر ہوئی تھی، اس کے بعد کسی کی دلہن بننے پر اس کے وہ جذبات نہ تھے، اور زریاب کا تو سوچ کر ہی اس کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، شرم سے نہیں بلکہ غصے سے۔ زریاب اگر میں چین سے نہ رہی تو تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو۔
وہ اپنے خیالوں میں ضریاب سے مخاطب تھی۔ اپنے بڑوں کی عزت پر قربان ہو جاتی ہیں۔ گاؤں میں بیٹیاں تو بس نیلام ہو جاتی ہیں، جن کو نہ ہو زندگی خود جینے کا حق۔ ماں نور جیسی لڑکیاں پھر کیا مسکرا پاتی ہیں؟ وہ تو جیتی ہیں بس زندگی گزارنے کے لیے، پھر محبت کو بھی وہ کہاں اپنا پاتی ہیں۔ غلط نہ سمجھو تم ماہ نور جیسوں کو، دل ہوتے ہوئے بھی ان پر زنگ لگا جاتی ہیں۔ جو کر لو پیار سے بات تو رو پڑتی ہیں، صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط کا ہول چڑھا جاتی ہیں۔ عطرت آج بہت دنوں بعد یونی گئی تھی۔ اس نے دبیر کی بات مان لی تھی کیونکہ وہ اپنے اتنے پیارے بھائی کو اپنی چند دن کی محبت کے پیچھے ناراض نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنی محبت کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنی کلاس کے ختم ہوتے ہی گھر واپس آ جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزر کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانے لگی تو اسے کونین اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو کرتی ہوئی نظریں جھکا کر اس کے پاس سے گزر گئی۔ عطرت کی یہ حرکت کونین نے نوٹ کی، مگر برا اس لیے نہیں منایا کیونکہ وہ سمجھا کہ شاید دوستوں کی وجہ سے مجھے عطرت نے نہیں بلایا۔ مگر جوں دن گزر رہے تھے اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ عطرت اسے اگنور کر رہی ہے۔ وہ اس سلسلے میں عطرت سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یونی میں پیپرز ہونے والے تھے اور اس کا یہ فائنل سیمیسٹر تھا، اس لیے وہ اپنا پروجیکٹ جمع کرانے میں لگا ہوا تھا۔ عطرت اپنی کلاس لیتے ہی فوراً گھر چلی جاتی تھی، مگر آج اس کی آخری کلاس سے پہلے ایک فری تھا تو اس نے سوچا کہ یونی کے بیک گراؤنڈ میں جا کر اپنا ٹائم گزارے۔ وہ کونین کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنا سامان گراؤنڈ کے ایک کونے میں رکھ کر خود گھاس پر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کہیں کوئی اکا دکا اسٹوڈنٹ نظر آ رہا تھا جبکہ باقی گراؤنڈ بالکل خالی تھا۔ وہ گھاس پر نظریں جمائے اپنے خیالوں میں گم تھی جب اسی دن والے لڑکوں کا ٹولہ بھی گراؤنڈ میں آ گیا۔ اس گروپ کا کام ہی معصوم اور نئی لڑکیوں کو تنگ کرنا تھا۔ عطرت کو دیکھ کر ایک لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ارد گرد کی دنیا سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ وہ چاروں عطرت کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور ایک لڑکے نے اونچی آواز میں نظم پڑھنا شروع کی تاکہ عطرت کی توجہ حاصل ہو سکے۔ ایک لڑکی باغ میں بیٹھی رو رہی ہے، اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے، اٹھ کر اپنا ساتھی ڈھونڈ لو۔ عطرت نے فوراً سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ چاروں سینے پر ہاتھ باندھتے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ عطرت نے بمشکل سے اپنی گھبراہٹ پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھائیں اور کھڑی ہو گئی۔ عطرت کو کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ اس کے اور قریب آ گئے اور اسے چاروں طرف سے گھیر کر بولے، پہلے اپنا ساتھی تو چن لو، اور پھر حباست سے ہنسنے لگے جبکہ عطرت کی آنکھوں میں خوف سے نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ حنین کو کال کرتی ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر عطرت کے ہاتھ سے اس کا بیگ چھین لیا اور کھول کر اس کی تلاشی لینے لگا۔ یار یہ موبائل دیکھو، قیمتی لگ رہا ہے، چلو آج کی دہاڑی تو لگی، ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا جبکہ اس نے عطرت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، لگتا ہے آج تو زبردست دہاڑی لگے گی، اور پھر سب زور سے ہنسنے لگے۔ کونین اپنے دوستوں کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے ایک دوست نے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، یار وہ دیکھ بڑے لوگوں کی بگڑی اولادوں کے کام آج پھر کسی لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں۔ کونین نے گردن موڑ کر سرسری سا ادھر دیکھا اور پھر پورے کا پورا ہی اپنے قدموں پر گھوم گیا۔ اسے عطرت پر سخت غصہ آیا، پتہ نہیں یہ بیوقوف ہر بار انہی کو کیوں ملتی ہے۔ کونین اپنے دوستوں کے ساتھ ان لڑکوں کی طرف بڑھا اور قریب آنے پر ان کو مخاطب کر کے بولا، ہاں جی آج پھر شغل کا ارادہ ہے، اور ساتھ ہی اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا۔ کونین کی آواز پر عطرت کے آنسوؤں میں روانی آ گئی جبکہ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اپنے سینئر جو کہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے دیکھ کر وہ چار لڑکے کچھ گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ موبائل اور چیزیں واپس کرو اس لڑکی کو اور ہمارے ساتھ اپنا شغل پورا کر لو، یقین مانو تم لوگ بور نہیں ہوگے۔ کونین نے شہادت کی انگلی سے عطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہم تو جا رہے تھے، اس لڑکی نے خود ہی ہمیں بلایا تھا۔ ان چاروں میں سے ایک نے وضاحت دیتے ہوئے عطرت کا بیگ سامان سمیت عطرت کو واپس کر دیا۔ اچھا خود بلایا تھا، کونین کہتا ہوا اس لڑکے کی طرف بڑھا مگر اس کے دوست نے اسے روک دیا۔ یار جانے دے دفعہ کر، خواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ۔ اور وہ لڑکے بھی 2 منٹ میں گراؤنڈ سے آؤٹ ہو گئے۔ پھر کونین نے دوستوں کو بھی جانے کا اشارہ کیا جبکہ خود عطرت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بہن ہو اور وہ تمہارے لیے 2 کارز افورڈ نہیں کر سکتا، افسوس کی بات ہے، کونین نے عطرت پر طنز کرتے ہوئے کہا۔
اطرت کو کنین کے منہ سے دبیر کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا اتنے ہی برے لگے جتنے دبیر کے منہ سے کنین کے لیے لگے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں، اپنے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ جب تم لڑکوں کے ساتھ پڑھ نہیں سکتی تو کس گدھے نے مشورہ دیا تھا اس یونی میں داخلے کا؟ وومن یونی میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ کنین کو اطرت پر غصے کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی ہو رہی تھی۔ آپ کا شکریہ، اطرت نم آواز سے کہتی پارکنگ کی طرف جانے لگی، کیونکہ اب اس کا کلاس لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اطرت کو جاتا دیکھ کر کنین بھی اس کے ساتھ چل پڑا اور کہا، آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ آپ کا نمبر مجھ سے گم ہو گیا، سوری، اطرت نے جھوٹ بولا۔ اچھا، کنین نے اطرت کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ مجھے اپنا نمبر دو، کنین نے اپنا موبائل اطرت کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ اطرت کچھ دیر کنین کے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر نم آواز میں بولی، اب اس سب کی ضرورت نہیں، اور خود جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کنین اس کی بات پر الجھ گیا۔ کنین رات کو بیڈ پر لیٹنے لگا تو نرمین کا خیال آیا۔ کافی دنوں سے اسے تنگ نہیں کیا تھا، کچھ سوچ کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ نرمین کی آواز سنتے ہی کنین نے چہک کر پوچھا، کیسی ہو مس معصومہ؟ ویسے جیسی تمہاری حرکتیں ہیں، مجھے کیسے ہونا چاہیے؟ نرمین نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کیا۔ نرمین، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم تو بڑی معصوم سی مخلوق تھی۔ کنین نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ تم بہت بدتمیز ہو، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہو، نرمین نے شکوہ کیا۔ بھائی، اپنا تو ایک ہی اصول ہے، زندگی میں کچھ بننا ہے تو ڈیڈ بن جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کنین نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ایسا نہ کیا کرو پلیز، نرمین نے پیار سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سیریس مت ہو، اور ہاں، میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ میری اور دبیر کی پوری فیملی زریاب کی شادی میں شرکت کے لیے گاؤں جا رہی ہیں۔ تم چلو گی ساتھ؟ کنین نے نرمین سے پوچھا۔ کنین، تم گاؤں کیوں جا رہے ہو؟ پلیز مت جاؤ نا، وہاں خطرہ ہے۔ نرمین اب سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ ارے پاگل، کچھ نہیں ہوتا، اب وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اور پریشان مت ہوتی رہنا، ہم سب زریاب اور اس کی بیگم سمیت اتوار کو واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کنین نے تسلی دیتے ہوئے کال بند کی۔ اطرت نے گھر آ کر فیصلہ کیا کہ اب وہ یونی نہیں جائے گی، اور اس فیصلے سے اماں بھی اور دبیر کو آگاہ بھی کر دیا۔ اماں بھی تو خیر خوش تھیں، مگر دبیر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اطرت نے یہ فیصلہ دو وجوہات کی بنا پر کیا تھا، ایک یہ کہ وہ کنین کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور دوسرا جو کچھ آج یونی میں ہوا اس سے اطرت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ اطرت نے اپنے کمرے سے نکلنا مکمل چھوڑ دیا تھا۔ دبیر اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ آج بھی گھر کے سناٹے سے تنگ آ کر گھر سے نکلا۔ اسے اطرت کی حالت بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر جو اس کی خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سڑکوں پر بغیر وجہ کے گاڑی لے کر گھوم رہا تھا جب اسے سڑک کے کنارے رائحہ کھڑی نظر آئی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر دبیر کا دل کیا کہ وہ رائحہ سے سب شیئر کرے۔ اس سوچ کے تحت اس نے گاڑی رائحہ کے قریب روکی اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ رائحہ پہلے تو ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر دبیر کو دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ رائحہ نے دوستانہ لہجے میں دبیر سے پوچھا۔ آئیں کافی پیتے ہیں، دبیر نے گاڑی کافی شاپ کے باہر روکتے ہوئے کہا۔ میں حال ہی کافی نہیں پیوں گی، رائحہ نے اطلاع دیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دبیر نے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک سائڈ ٹیبل کی کرسی رائحہ کے لیے کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی رائحہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر آ کر آرڈر لے گیا۔ جی اب بتائیے کیا بات ہے؟ رائحہ نے دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے دبیر سے پوچھا۔ کچھ دیر دبیر خاموشی سے رائحہ کو دیکھتا رہا، پھر ساری بات رائحہ کو بتا دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، رائحہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ اتنی دیر میں ویٹر ان کا آرڈر لگا کر چلا گیا۔ اب بتاؤں میں کیا کروں؟ وہ بہت پریشان ہے، میں جانتا ہوں، مگر مجھے اس کا انتہا پسند نہیں۔ وہ بچی ہے، اپنا اچھا برا نہیں جانتی۔ دبیر کی آواز میں دکھ، پریشانی اور مایوسی جھلک رہی تھی، جسے رائحہ نے محسوس کیا۔ میرے پاس آپ کے مسئلے کا ایک حل ہے، اگر آپ وعدہ کریں کہ ناراض نہیں ہوں گے تو میں بتاؤں، رائحہ نے برگر سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، دبیر نے جواب دیا۔ آپ میری بات آرام سے سنیں گے اور بیچ میں بولیں گے نہیں۔ رائحہ نے انگلی اٹھا کر دبیر سے رضامندی چاہی، جو اس نے فوراً دے دی، اور کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا۔ آپ اطرت سے کہیں گے کہ وہ کنین کو فون کرے اور کہے کہ اگر اس کے گھر والے 2 شرائط مان لیں تو میرے بھائی تم سے
میری شادی خوشی خوشی کر دیں گے۔ دبیر کافی پیتے رائحہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا جو اسے اس وقت حنین لگ رہی تھی، بالکل وہی انداز بیاں۔ 1. کونین اسے آپ کی کالونی میں گھر لے کر دے۔ 2. ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کا رواج ہے، اس لیے تمہیں اپنی بہن کی شادی میرے بھائی سے کرنی ہوگی۔ اگر وہ یہ شرط مان لے گا تو بھی ہمارا فائدہ ہے، اور اگر نہ مانا تو بھی ہمارا فائدہ ہے۔ رائحہ نے کہتے ہوئے اپنا برگر ختم کیا اور ہاتھ ٹشو سے صاف کرنے لگی۔ وہ کیسے؟ دبیر نے پوچھا۔ دیکھو، اگر کونین دونوں شرطیں مان جاتا ہے تو پھر عطرت تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور اس کی بہن تمہارے گھر کی ہوگی، تو کونین عطرت کے ساتھ برے سلوک کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ مڈل کلاس لوگ اپنی بہنوں کے لیے بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں بھی تمہیں ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر کونین شرط نہیں مانتا تو وہ عطرت کے دل سے اتر جائے گا، کیونکہ عطرت کو احساس ہوگا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، ورنہ وہ ضرور مان جاتا۔ اس طرح وہ دکھ سے نکل آئے گی اور پھر تم اپنی مرضی سے اس کی کہیں بھی شادی کر دینا۔ کیسا؟ آخر میں رائحہ نے داد طلب نظروں سے دبیر کو دیکھا جو ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں اس کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دبیر نے کچھ دیر رک کر ارد گرد دیکھا اور پھر رائحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دبیر کی بات پر رائحہ ہنسنے لگی۔ آپ جیسا بندہ تو 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، یہاں تو پھر 2 کا سوال ہے، یعنی میں آپ سے دوسری شادی کروں؟ دبیر نے بے یقینی سے پوچھا۔ جواب میں رائحہ نے مسکرا دیا، مطلب ہاں تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو نہ مانتی، یہ واقعی حنین جیسی ہے، اگر اس کی اور حنین کی شادی ہو جائے تو کیا غضب کپل ہوگا۔ دبیر نے اپنی ہی سوچ پر فوراً خود کو جھڑکا۔ دبیر کو خاموش دیکھ کر رائحہ نے سوال کیا، آپ کو اپنی بہن سے بہت محبت ہے؟ محبت بہت معمولی لفظ ہے، عطرت میں میری جان ہے۔ دبیر نے جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے اس کی آنکھوں میں جذبات کی شدت سے آنسو آ گئے، جسے رائحہ نے غور سے دیکھا۔ حویلی میں آج زریاب اور ماہ نور کی مہندی تھی، دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زریاب نے سفید شلوار قمیض کے اوپر مہرون واسکٹ پہنی تھی، جبکہ ماہ نور نے پیلا گوٹے والا فراک اور چوڑی دار پاجامہ ساتھ نیٹ کا سرخ دوپٹہ پہنا تھا۔ بالوں میں موتیے کے پھول اور ہاتھوں میں موتیاں اور گلاب کے گجرے، وہ آج سچ مچ پھولوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن اکٹھا نہیں رکھا گیا تھا، زریاب مردان خانے میں تھا اور ماہ نور زنان خانے میں۔ مہندی کا فنکشن شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی حنین اور دبیر کی پوری فیملیز پہنچی تھیں۔ دونوں کی فیملیز کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا تھا۔ حنین کو تو پوری حویلی ہی بدلی لگ رہی تھی۔ حویلی کی سج دج اور کھانے قابل تعریف تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ریاست کے شہزادی کی شادی ہو۔ زریاب کیونکہ مکمل صحت یاب نہیں تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی ملنے کے لیے اٹھ نہیں رہا تھا، مگر جیسے ہی حنین اور دبیر کمرے میں داخل ہوئے، زریاب ان دونوں کو اٹھا کر ملا۔ حنین کو گلے لگاتے زریاب نے پوچھا، تو نے میرا کام کر دیا ہے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے بے حیا؟ ابھی میں بیٹھا بھی نہیں اور تجھے اپنے کام کی پڑ گئی ہے۔ حنین نے ہنستے ہوئے اس کے کان میں جواب دیا۔ عطرت کو دبیر اس لیے گاؤں لے آیا تھا تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ گاؤں پہلی بار آئی تھی اور بہت خوش تھی، اسے ماہ نور بہت پسند آئی۔ عطرت سے رہا نہ گیا تو ماہ نور کے قریب جا کر کہا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، جس پر ماہ نور مسکرانے لگی۔ حنین کی موم اور اماں بی کو بھی ماہ نور بہت پسند آئی۔ پہلے یہ طے پایا تھا کہ زریاب کی برات ہفتے والے دن ہوگی، مگر بعد میں زریاب کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے سردار حشمت نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ مہندی والے دن بیٹھنے کی وجہ سے زریاب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زریاب ابھی خود سے چل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی زیادہ دیر بیٹھ سکتا تھا، اس لیے اب پروگرام تھوڑا سا تبدیل کیا گیا تھا اور برات کی جگہ سب کو ولیمے کی دعوت دے دی گئی تھی، جسے سب نے خوشی خوشی مان لیا تھا۔ پوری رات حویلی میں مہندی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، اس لیے تقریباً سارے ہی مہمان صبح دیر سے اٹھے۔ حنین ابھی تک سو رہا تھا۔ دبیر نے گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ تقریباً 3 بار حنین کو اٹھا چکا تھا، مگر حنین اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر دبیر کو ایک شرارت سوجی۔ اس نے حنین کو ہلا کر کہا، یہاں نرمین کی فیملی آئی ہے، تو نے بلایا ہے؟ جیسے ہی حنین کے کان میں یہ الفاظ پڑے، فوراً کمبل اتار کر بیٹھ گیا اور بولا، کہاں ہے؟
میرے موبائل میں، دبیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ حنین نے زور سے تکیا اٹھا کر دبیر کے منہ پر مارا اور خود دوبارہ کمبل لے کر لیٹنے لگا، مگر دبیر نے اسے کمبل کھینچ کر نیچے کارپٹ پر پھینک دیا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ سونے کیوں نہیں دے رہا؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ یار میں نے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے، پھر ٹائم نہیں ملے گا، سن لینا، دبیر نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ چل جلدی بتا، اتنے مزے کا خواب دیکھ رہا تھا، ستیہ ناش کر دیا سارے خواب کا۔ حنین نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کیا دیکھ رہا تھا؟ دبیر نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب شادی والے گھر میں بندے کو کیسے خواب آ سکتے ہیں؟ حنین نے مسکراتے ہوئے دبیر کو آنکھ ماری۔ بڑا ہی گھٹیا بندہ ہے تو، مجھے تو ایسے کوئی خواب نہیں آئی، دبیر نے تکیہ دوبارہ حنین کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، جسے حنین نے فوراً کیچ کر کے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ گھٹیا ہوگا تو، اور ویسے بھی خواب بندہ دیکھ کر آتے ہیں۔ حنین نے منہ بنا لیا۔ اچھا سوری نا، نرمین کو دیکھ رہا تھا، دبیر نے حنین کو راضی کرنے کے لیے پوچھا۔ او نہیں یار، مجھے تو خواب میں، حنین نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ زریاب ملازم ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ دبیر نے فوراً اٹھ کر زریاب کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور ملازم کو زریاب نے جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً چلا گیا۔ 3 گولیاں لگی ہیں، پر اللہ جانتا ہے تیری جان کو ذرا سکون نہیں، حنین نے زریاب کو دیکھتے ہی کہا۔ مطلب؟ زریاب نے مسکرا کر پوچھا، جبکہ دبیر اسے گھور رہا تھا۔ اچھا خاصا بندہ ہو، نہ تب بھی شادی سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے، تو پھر زخمی ہے، کیا ضرورت تھی اس حال میں شادی کرنے کی، وہ بھی اس بلا سے، حنین نے کہتے ہوئے کہکا لگایا، جبکہ دبیر کو بہت غصہ آیا۔ زریاب مار اس کے 2-4، یہ تو مجھے کبھی نہیں مار سکتا، بڑے احسان ہے میرے اس کے کندھوں پر، ویسے بھی ابھی اس کا ایک کام میں نے کرنا ہے، وہ بھی بہت ضروری والا ہے نا؟ حنین نے آنکھ مار کر زریاب کو دیکھا، جو دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تیرے لیے، اگر تو اس پر عمل کرے تو یقین مان 1 مہینے کے اندر اندر پیرنی تیرے قدموں میں ہوگی، نہیں تو دوسری صورت میں تو اس کے قدموں میں ہوگا، ویسے میرا دوسری صورت پر زیادہ یقین ہے، اب کی بار حنین نے کہہ کے مارتے ہوئے دبیر کے گود میں سر رکھ لیا۔ اچھا چل بتا کیا آئیڈیا ہے؟ زریاب نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ مرد کی 5 حرکات کو عورت بہت پسند کرتی ہے، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 1. عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اسے بیوی اطمینان اور راحت محسوس کرتی ہے۔ 2. بیوی کے چہرے اور ماتھے پر لٹکنے والے بالوں کو نرمی سے ہٹانا، ایسے کرنے سے بیوی آپ کو ہر طرح کا تاثر دے گی۔ 3. بیوی کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرنا، اس میں عورت اپنے لیے حد درجے کی اپنائیت محسوس کرتی ہے۔ بیوی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آئی لو یو، حتیٰ کہ بیوی کو غصے کی حالت میں بھی یہ کہیں، یہ کہنے سے بیوی میں آپ کے لیے لو فیلنگز پیدا ہوں گی اور ممکن ہے وہ بھی آپ کو ایسے ہی کلمات کا تبادلہ خیال کرے۔ نمبر 5. بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ حنین نے اپنے ہاتھ کی باری باری انگلیاں کھولتے ہوئے کہا، جبکہ دبیر اور زریاب نے اسے بڑے غور سے گھورتے ہوئے ایک ساتھ پوچھا۔ یار تیرا بڑا تجربہ ہے۔ بات تجربے کی نہیں ہے، بات مشاہدے کی ہے، حنین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ مشاہدہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ دبیر نے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے اپنے موم ڈیڈ سے، ہر وقت ہمارے گھر میں لو یو مووی چل رہی ہوتی ہے، کبھی موم ڈیڈ کو کہتی ہیں تو کبھی ڈیڈ موم کو، میں نے آج تک دونوں کو لڑتے نہیں دیکھا، اللہ کرے نرمین بھی میری موم پر جائے، میں نے زندگی میں اپنی موم سے اچھی اور خوبصورت بیوی نہیں دیکھی۔ یہ کہتے ہوئے حنین کے لہجے میں عجیب سی محبت اور آنکھوں میں چمک تھی، جسے دونوں نے محسوس کیا۔ چل ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا تیری باتوں پر عمل کرنے کی، زریاب نے حنین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل کرے گا تو تیرا ہی فائدہ ہوگا، پیڑنی کے منہ سے بد دعاؤں کی جگہ دعائیں نکلیں گی تیرے لیے، ویسے یہ ہے مشکل۔ آخر میں پھر حنین ہنسنے لگا۔ چل تو بتا، تو نے کیا بات کرنی تھی؟ حنین نے دبیر کی گود سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ عطرت کے بارے میں بات کرنی تھی، دبیر نے کہتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دن حنین پر کتنا غصہ کیا تھا۔ زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے ناراض نہیں، جو تیرا رد عمل تھا وہ قدرتی تھا، تو بس بات بتا۔ حنین نے دبیر کو شرمندگی سے نکالتے ہوئے حوصلہ دیا۔ تب دبیر نے رائحہ کا آئیڈیا اور عطرت کا رویہ سب بتا دیا۔ یہ سب سن کر حنین کی گول مٹول آنکھیں گھوم گئیں۔ یہ آئیڈیا اسٹائلوں کا ہے؟ ہاں اسی نے دیا ہے، دبیر نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر عمل کر، حنین نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔
مگر ایک بات ہے، اگر 2 شادیاں کرے گا تو پھر میں بھی 2 شادیاں کروں گا۔ حنین یہ کہتے ہوئے جوش سے بولا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ زریاب نے حنین کی بات پر تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ تو نہ کریں، میں نے تجھے نہیں کہا، ویسے بھی تیری والی 4 بیویوں کے برابر ہے، مگر میں تو کروں گا اگر دبیر نے کی تو۔ حنین نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے حتمی اعلان کیا۔ یار مذاق نہیں، میں سیریس ہوں۔ میں ایک ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر لوں جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور اسے بھی گلٹ والی بات یہ ہے کہ کسی معصوم کو میں اپنے انتقام کی بیڑ چڑھا دوں۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، مگر عطرت دبیر نے بیچارگی سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ اچھا سوچتے ہیں اس مسئلے پر، پہلے زریاب کو تو اس کے گھر کا کر دیں، اور ہاں پیرنی کو بتا دینا میں تیرے فلیٹ پر آتا جاتا رہوں گا، میں تیرے سے لاپرواہی نہیں برت سکتا، ہم نے تجھے بیاہ ہے، پیرنی ساتھ بیچا نہیں۔ جیسے ہی حنین نے یہ بات کی، دبیر اور زریاب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ عصر کے بعد ولیمے کا فنکشن سٹارٹ ہوا۔ زریاب نے کیمل کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ ماہ نور نے سرخ لیمن اور پیچ کلر کا کامدار فراک پہنا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماہ نور زنان خانے میں اور زریاب مردان خانے میں تھا۔ زریاب کو سٹیج پر بیٹھا دیکھ کر حنین ہنستے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھا اور سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ ساری شادی میں سب سے معصوم مخلوق دلہا ہوتا ہے، جسے سب سے اونچی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ بیچارہ ہل جل بھی نہیں سکتا، قسم سے جوکر لگتا ہے، مگر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ چاہے وہ جیسا بھی ہو، زندگی میں ایک بار تو اسپیشل پروٹوکول سے گزرتا ہے۔ اور ہنستا ہوا نیچے اتر آیا۔ ماہ نور کو باری باری سب نے ہدایت دیں کہ زریاب کا بہت خیال رکھنا، اس کی خوراک سے لے کر آرام تک، اور ہمیں روز فون پر اس کی خیریت بتاتی رہنا۔ ماہ نور سب کو ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی اور اندر سے بہت دکھی ہو گئی تھی۔ میری کسی کو فکر نہیں، میں بھی تو پہلی بار گھر سے دور جا رہی ہوں، میں وہاں کیسے رہوں گی، مجھے سب یاد آئیں گے، مگر یہاں تو میری کسی کو فکر ہی نہیں، سب کے سب زریاب کی فکر میں گل رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے زریاب کو زہر دے دوں۔ ماہ نور ایک بار پھر بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ مغرب تک سارا فنکشن ختم ہوا اور سب اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ سردار دلاور اور حشمت علی خان نے خاص طور پر حنین اور دبیر کی فیملی کا شکریہ ادا کیا اور بہت سارے تحفے تحائف دیتے ہوئے یہ گزارش کی کہ آپ پلیز ماہ نور کو زریاب کے فلیٹ پر پہنچا کر پھر اپنے گھر جائیں۔ ماہ نور کو رخصت کرتے ہوئے پارو اور ماہین رو پڑی، جبکہ بیگم کوثر اور بیگم نسرین بھی غم زدہ تھیں۔ سردار حشمت نے سب سے آخر میں ماہ نور کو اپنے سینے ساتھ لگایا، نہ چاہتے ہوئے بھی ماہ نور باپ کے سینے سے لگتی ہوئی رو پڑی۔ پھر سردار دلاور نے ماہ نور کو پیار کیا اور اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ ماہ نور نے کالی چادر منہ تک لی ہوئی تھی۔ پھر سب زریاب سے باری باری ملے۔ سردار دلاور نے خاص طور پر زریاب کو کہا کہ وہ ماہ نور کا خیال رکھے۔ زریاب بھی پچھلی سیٹ پر ماہ نور ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ آگے ڈرائیور اور گارڈ بیٹھ گئے۔ دبیر، حنین اور زریاب کی گاڑیاں آگے پیچھے نکلیں اور سردار دلاور اور افراسیاب ایک ایک جیپ لے کر ان گاڑیوں کو گاؤں سے باہر چھوڑنے گئے۔ ماہ نور سارا دن بیٹھ بیٹھ کر ویسے ہی بہت تھکی ہوئی تھی، اوپر سے اس نے کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا تھا۔ بمشکل گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب ماہ نور نے بادہن ہانستا زریاب کی طرف اپنا چہرہ موڑ کر کہا، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ زریاب جو سیٹ ساٹھ ٹیک لگائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، ماہ نور کی آواز پر چونکا۔ چادر کی وجہ سے ماہ نور کا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی آواز میں جو لرزش تھی اسے بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ زریاب نے ماہ نور سے کہا، اپنی طرف کا شیشہ کھولو اور چادر بھی منہ کے آگے سے تھوڑی پیچھے کرو تاکہ تمہیں تازہ ہوا لگے۔ ماہ نور نے جیسے ہی اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا تو تازہ ہوا کا جھونکا ماہ نور کو چھوتا ہوا زریاب کی طرف بڑھا۔ ماہ نور کی خوشبو نے زریاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زریاب نے اپنی دائیں طرف بیٹھی ماہ نور کو دیکھا جو اس سے بے نیاز باہر گزرتے مناظر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ماہ نور زندگی میں پہلی بار گاؤں سے نکلی تھی۔ وہ بڑی بڑی اسٹریٹ لائٹس، مارکیٹس، مالز، رنگ برنگی گاڑیوں سے بڑا روڈ، بچوں، عورتوں کا ہجوم، ان تمام چیزوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ ساتھ پہلی مرتبہ میلے میں آتے وقت حیران اور خوشی سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی خاصی خوش تھی جب اچانک اسے اسد کی بات یاد آ گئی۔ کتنے مان سے اس نے ماہ نور کو کہا تھا، میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا، تمہیں دنیا بھر کی سیر کراؤں گا۔ کچھ یادیں بہت تلخ ہوتی ہیں۔ ماہ نور ایک دم بجھ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جتنی خوش تھی اب اس سے زیادہ اداس ہو گئی اور ہمیشہ کی طرح سارے غصے کا نشانہ زریاب بنا۔ وہ دل ہی دل میں زریاب کو کوسنے لگی۔ 2 گھنٹے کا سفر تمام ہوا اور بالآخر تینوں گاڑیاں یک بہ دیگرے آگے پیچھے زریاب کے فلیٹ کے سامنے رکیں۔
سب سے پہلے حنین اپنی گاڑی سے نکلا اور ماہ نور کو گاڑی سے نکلنے کا اشارہ اپنی موم کو کرتا ہوا خود رائحہ کو کال کرنے لگا۔ ہیلو سویٹ لیڈی، کیسی ہو؟ میرا کام کر دیا، میں بے فکر ہو کر جاؤں؟ حنین نے ایک ہی سانس میں سلام کے بعد سب پوچھ لیا۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کا کام کر کے ابھی گھر پہنچی ہوں، امید کر آپ کو پسند آئے گا، رائحہ نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ اچھا، اگر واقعی سب کو پسند آیا تو کل کا لنچ تمہارا میری طرف سے، اور وہ بھی تمہاری پسندیدہ ریسٹورنٹ میں، حنین نے کہا۔ واہ جی، کمال ہو گیا، ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں، رائحہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تب تک اماں بھی، عطرت اور بیگم غزالہ ماہ نور کو لے کر لفٹ تک آ گئے۔ سارا دن بیٹھنے اور اب گاڑی میں جھٹکے لگنے کی وجہ سے زریاب کے سینے میں سخت درد ہو رہا تھا، جس کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ وہ ابھی تک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا اپنا فلیٹ ہے، ہمت کر اور باہر آ جا، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تجھے زیادہ ٹینشن ہے تو میں آج رات تیرے پاس ہی رک جاتا ہوں، حنین نے شرارت سے کہتے ہوئے زریاب کو گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد دی، جبکہ دبیر کو حنین پر بہت غصہ آیا۔ کبھی تو اپنی بکواس بند کر لیا کر، دیکھ نہیں رہا اس کی حالت خراب ہو رہی ہے؟ دبیر نے بھی زریاب کا بازو پکڑتے ہوئے حنین سے کہا، اور اب یہ لوگ بھی یعنی ملک نذیر، حنین، دبیر، ڈرائیور اور گارڈ لفٹ کی جانب چل پڑے۔ ماہ نور آج سے پہلے کبھی لفٹ پر سوار نہیں ہوئی تھی، اس لیے جیسے ہی لفٹ چلی ماہ نور نے ڈر کر عطرت کا بازو پکڑ لیا۔ عطرت پہلے تو حیران ہوئی اور پھر ہنسنے لگی۔ آپ ہی کچھ نہیں ہوتا، عطرت نے ماہ نور کو تسلی دی۔ زریاب کا فلیٹ 3rd فلور پر تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر سب زریاب لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ فلیٹ کے ساتھ ہی سرونٹ کوارٹر بھی موجود تھا، جہاں زریاب نے ڈرائیور اور گارڈ کو آرام کرنے کا کہا اور حنین کو فلیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ ان لاک ہوا، حنین نے چادر میں لپٹی ماہ نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی موم کو کہا کہ اسے کہیں دروازہ کھولے۔ غزالہ بیگم نے پیار سے ماہ نور کو کہا، بیٹا اپنے گھر کا دروازہ کھولو، یہ تمہارا گھر ہے، پہلے تم کھول کے اندر قدم رکھو پھر ہم رکھیں گے۔ جبکہ حنین اپنی جیکٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مسکرا رہا تھا اور زریاب ماہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ماہ نور نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا، ایک دم بہت ساری گلاب کی پتیاں، سفید بادلوں کی طرح کے ٹکڑے اور بہت ساری رنگ برنگی جھنڈیاں ماہ نور پر گرتی ہوئی پورے لاؤنج میں پھیل گئیں۔ یہ سب دیکھ کر زریاب اور دبیر دونوں نے ایک ساتھ حنین کی طرف مڑ کر ستائشی نظروں سے دیکھا اور آگے سے حنین نے سر کو ہم دیکھ کر اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ پورے فلیٹ کو گلاب اور موتیے کی تازہ پتیوں، کلیوں، پھولوں اور رنگ برنگی جڑیوں سے سجایا گیا تھا، جو قابل تعریف تھا۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ماہ نور سمیت سب کی اس خوبصورت منظر میں مبہوت ہو گئے تھے۔ سب کی نظروں میں تعریفی نظر آ رہی تھی۔ زریاب، دبیر، ملک نذیر اور حنین لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے، جبکہ ماہ نور کو لے کر بیگم غزالہ، عطرت اور اماں بھی اس کے کمرے میں آ گئے۔ کمرے بھی بہت زیادہ خوبصورت سجایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر، سائڈ ٹیبل اور بیڈ پر گلاب کی پتیاں، جبکہ بیڈ کے وال اور چھت پر جال بنایا گیا تھا۔ ماہ نور نے اپنی چادر اتار کر بیڈ کے کنارے رکھ دی اور پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، جیسی پیاری دلہن ہے ویسا ہی کمرہ سجایا ہے، اماں بی نے تعریف کرتے ہوئے کہا، اور پھر کمرے میں ہلکی پھلکی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں کمرے اور ماہ نور کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ اماں بی اور بیگم غزالہ نے شوہر کے حقوق پر روشنی بھی ڈالی اور ماہ نور کو اچھی بیوی کی خصوصیات بھی بتائیں۔ دبیر نے سراختے ہوئے کہا، حنین تو نے تو یار کمال ہی کر دیا، زبردست۔ زریاب نے بھی دونوں ہاتھ کھول کر ارد گرد اشارہ کرتے ہوئے کہا، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ میرا فلیٹ ہے، بیٹا اب یہ تیرا فلیٹ ہے بھی نہیں۔ حنین کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ تینوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ ویسے یہ سب میں نے نہیں کیا، اس کا کریڈٹ سٹائلو کو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ سب میں کر کے جاتا تو 2 دن میں پھولوں نے مرجھا جانا تھا۔ اس ڈر سے یہ کام سٹائلو کے سپرد کر گیا تھا۔ حنین نے سب کو سچ بتاتے ہوئے کہا، میں بھی اپنا کمرہ اسی سے ڈیکوریٹ کرواؤں گا، البتہ دبیر کو تو کسی اور کا بندوبست کر لے، مجھے نہیں لگتا وہ تیرا کمرہ سجائے گی۔ پھر باتوں کا ایسا سلسلہ نکلا کہ رات کے 11 بج گئے۔ ملک نذیر نے گھڑی دیکھتے ہوئے چلنے کا اشارہ کیا، ان کے ساتھ ہی دبیر بھی کھڑا ہو گیا۔ چل تجھے تیرے کمرے میں چھوڑ دیں، وہ تو تجھے نہیں بلائے گی اور تو شرافت کا مارا جائے گا نہیں۔ حنین سے رہا نہ گیا تو زریاب کو دیکھتے پھر شروع ہو گیا، جبکہ دبیر نے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر دونوں نے زریاب کو کمرے میں بیڈ پر بٹھا کر اجازت چاہی۔ بیگم غزالہ اور اماں بی نے بہت سی دعائیں دیں اور ساتھ ہی صبح کا ناشتہ ہماری طرف سے ہوگا بتاتی ہوئی چل پڑیں۔ فلیٹ کا دروازہ آٹو لاک تھا، اس لیے سب کے جاتے ہی خود بخود لاک ہو گیا۔
زریاب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ ماہ نور اس وقت واش روم میں تھی۔ زریاب پھولوں کو دیکھتے دیکھتے کب نیند کی وادی میں اترا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ ماہ نور فریش ہو کر جب واش روم سے نکلی تو زریاب کو سوتا دیکھ کر پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر شکر ادا کیا کہ آج کی بحث سے جان چھوٹی۔ وہ کمرے کا جائزہ لے کر باہر جانے لگی تو نظریں دوبارہ زریاب پر رک گئیں۔ کچھ دیر کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت آگے بڑھ کر کمبل اس پر اڑا دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ فلیٹ 2 کمروں، ایک کچن اور ایک لاؤنج پر مشتمل تھا۔ ساتھ والا کمرہ زریاب کے کمرے کی نسبت سادہ اور چھوٹا تھا، باقی ترتیب ایک جیسی ہی تھی، یعنی ایک باتھ اور ایک سٹور کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا۔ ایک دیوار پر لکڑی کی کبرڈ بنی ہوئی تھی، کارپیٹ کے ہم رنگ پردے کمرے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ اس کمرے سے ہوتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ امریکن طرز کا یہ کچن استعمال کرنے والے کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کبرڈ اور فریج کا اچھی طرح جائزہ لیا اور آخر میں لاؤنج میں پڑے صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ فلیٹ تو اچھا ہے مگر کافی چھوٹا ہے، ماہ نور نے دل میں سوچا۔ جتنی بڑی حویلی سے وہ آئی تھی یہ فلیٹ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس فلیٹ میں صحن کیوں نہیں ہے؟ اس خیال کے آتے ہی وہ پھر کھڑی ہوئی اور لاؤنج کا جائزہ لینے لگی۔ اب کی بار سے ٹیرس کا دروازہ نظر آیا، وہ اس طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ماہ نور سے ٹکرایا اور اس کے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی، مگر آسمان اور منی پلانٹ کے پودے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ انہیں دیکھنے کے لیے ٹیرس میں داخل ہو گئی، پر سردی کی وجہ سے بمشکل 2 منٹ ہی رک پائی۔ پھر دوبارہ لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور سجاوٹ دیکھنے لگی۔ ماہ نور کو سجاوٹ بہت پسند آئی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے نیند آ رہی تھی اور اس نے سونا کہاں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھی۔ گھر والوں کی نصیحتوں کا اثر تھا یا اماں بی اور غزالہ بیگم کی باتوں کا؟ خیر جو بھی تھا، وہ زریاب کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھی تاکہ زریاب اٹھ نہ جائے۔ آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر کمبل اپنے اوپر لے کر لیٹ گئی، مگر اتنی تھکن کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو جگہ کی تبدیلی اور دوسرا زریاب کا ساتھ، وہ دونوں باتوں سے ہی پریشان تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب زریاب نے کروٹ لی۔ ماہ نور نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی جیسے وہ بہت دیر سے سو رہی ہو۔ زریاب کو اپنے علاوہ بھی بیڈ پر کوئی دوسرا وجود محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولنے پر پہلے تو اتنی مدھم لائٹ میں اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر جب دماغ اور آنکھوں نے ساتھ دیا اور سامنے کا منظر کلیئر ہوا تو زریاب کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کا خیال تھا کہ ماہ نور دوسرے کمرے یا صوفے پہ سوئے گی، اس کے ساتھ بستر پر کبھی نہیں۔ تم مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہو، زریاب نے ماہ نور کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جنہیں ان کی محبت جائز طریقے سے مل جاتی ہے۔ وہ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ورنہ جو لوگ اپنی محبت حاصل نہیں کر پاتے وہ چاہے دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کر لیں مگر پھر بھی ایک کسک ان کے دل میں باقی رہ جاتی ہے، اور یہ جو کسک نام کی چیز ہوتی ہے یہ بندے کو ساری زندگی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ پھر زریاب کو حنین کی باتیں یاد آ گئیں۔ تو ایک شیطان چیز ہے مگر ہے کمال کی، زریاب نے حنین کے بارے میں سوچتے ہوئے دل میں کہا، پھر آہستہ سا ماہ نور کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ زریاب کا لمس محسوس کرتے ہی ماہ نور نے ناگواری سے آنکھیں کھول کر زریاب کو دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ سو گی، زریاب نے ماہ نور کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی فلم، ڈرامہ یا ناول کا سین نہیں ہے جس میں ہیروئن سارا سال صوفے پر گزار دیتی ہے، یہ اصل زندگی ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا، مجھے تمہاری خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے اور تم بے فکر رہو، میں اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کروں گی کیونکہ مجھے اپنے رب سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے فرائض کا اچھی طرح علم ہے۔ اب تم میرا دماغ نہ چاٹو اور سو جاؤ، ماہ نور نے کہتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ الجھن کیا بتاؤں میں تمہیں اپنے دل کی، تیرے ہی گلے لگ کر تیری ہی شکایتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم ہر وقت اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو؟ زریاب کو ماہ نور پر پھر افسوس ہوا۔ زریاب، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں، ماہ نور نے بغیر مڑے جواب دیا۔ ابھی تو تم نے کہا تمہیں اپنے فرائض کا پتہ ہے، زریاب نے ذومعنی انداز میں ماہ نور کی چٹیاں پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اپنے زخم دیکھو اور اپنی حرکتیں، ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے، ماہ نور نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی چٹیاں زریاب کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اپنے آگے کی۔ ماہ نور کو سوتا دیکھ کر زریاب کو شرارت سوجی، اس کا دل ماہ نور سے باتیں کرنے کو کر رہا تھا۔ ماہ نور، مجھے بھوک لگی ہے، زریاب نے پھر ماہ نور کو کہا۔ کیا مصیبت ہے زریاب؟ ماہ نور اب اٹھ کر بیٹھ گئی جبکہ زریاب اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے ماہ نور کے تاثرات سخت ہوئے، پھر کچھ سوچ کے ڈھیلے پڑ گئے۔
ہماری شادی کا کھانا کیا تھا؟ ماہ نور نے خود سے سوچتے ہوئے زریاب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں کھایا۔ زریاب نے کندھے اچکاتے پھر ساتھ ہی ماہ نور سے پوچھا، تم نے بھی نہیں کھایا؟ او مائی گاڈ، امیزنگ۔ اب زریاب ہنس رہا تھا جبکہ ماہ نور غصے سے اسے نظر انداز کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حنین کے کمرے کا دروازہ حسب روایت ملک صاحب نے تیسری بار توڑا تھا، مگر وہ بس ابھی آیا کا نعرہ لگا کر دوبارہ سو جاتا تھا۔ اب کی بار بیگم غزالہ نے آواز لگائی، اگر تم نے زریاب کو ناشتہ دینے نہیں جانا تو میں خود ہی چلی جاؤں۔ بیگم غزالہ کے الفاظ کان میں پڑتے ہی حنین کے سوئے ہوئے سارے سسٹم کام کرنے لگے۔ نہیں، میں خود لے کر جاؤں گا، حنین نے کمبل سے منہ نکالتے ہوئے آواز لگائی۔ اچھا، بس 10 منٹ تک نیچے آ جاؤ۔ حنین نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے، پھر اپنا موبائل پکڑ کر زریاب کو کال کی جو کہ اٹینڈ نہیں ہوئی۔ لو جی، وہ مزے سے سو رہا ہے اور ادھر سب نے میرا سونا حرام کیا ہوا ہے۔ حنین بڑبڑاتا ہوا دوبارہ کمبل میں گھس گیا۔ بیگم غزالہ نے ناشتہ تیار کروا کر ملک صاحب سے کہا، آپ ہی اسے اٹھا کر لائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، بچے ماہ نور اور زریاب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ آج تک شرافت سے اٹھا ہے جو آج اٹھے گا، ملک صاحب کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جیسے ہی سیڑھیوں میں ملک صاحب کے بولنے کی آواز آئی، حنین چھلانگ لگا کر واش روم میں گھس گیا۔ ملک صاحب نے واش روم کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، میں اور تمہاری موم زریاب کی طرف جا رہے ہیں، تمہارا ناشتہ نیچے ٹیبل پر لگا ہے، کھا لینا، اور مسکراتے ہوئے واپس نیچے آ گئے۔ حنین کہاں ہے؟ بیگم نذیر نے انہیں اکیلے آتا دیکھ کر پوچھا۔ صبر کرو، بھی 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوگا، اور ساتھ ہی ملازم کو آواز دی کہ ناشتہ گاڑی میں رکھے اور گاڑی سٹارٹ کرے۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، حنین بلیک شرٹ کے ساتھ کیمل کلر کی پینٹ پہنے اپنی تمام چیزیں ہاتھوں میں پکڑے 2 سیڑھیاں پھلانگتا نیچے پہنچا۔ ویسے موم، یہ ناانصافی ہے مجھ کوارے کے ساتھ، حنین نے کرسی پر گرنے والے انداز سے پوچھا۔ حنین، صبح صبح بکواس نہیں کر، بیگم غزالہ نے حنین کے آگے جوس کا گلاس کرتے ہوئے کہا۔ موم، میری بات تو سنیں، حنین نے احتجاج کیا اور جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں ملک نذیر نے گاڑی کا ہارن دیا۔ مجھے آپ کے ملک صاحب بالکل پسند نہیں۔ حنین نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماں کا ماتھا چوما اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہ نور کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے ڈرائیور اور گارڈ کو بھی ناشتہ بنوا کر بھیج دیا اور زریاب کو ناشتہ دینے کے ساتھ اس کی دوائیاں بھی دے دی تھیں۔ اس وقت وہ فون پر گھر بات کر رہی تھی، پہلے پارو سے، پھر ماہین سے، اور آخر میں کوثر بیگم سے بات کر کے اس نے فون رکھا۔ سب نے زریاب کا پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے، سفر میں اسے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تم اس کا خیال رکھنا، آخر وہ تمہارا شوہر ہے۔ ماہ نور نے دکھ سے سامنے دیوار پر دیکھتے ہوئے سوچا، ان لوگوں کو کبھی میری پرواہ نہیں ہو سکتی۔ ماہ نور لاؤنج پہ بیٹھی ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب ڈور بیل بجی۔ کون؟ ماہ نور نے قریب جا کر پوچھا۔ حنین، ملک، زریاب کا دوست۔ ویسے آج سے پہلے مجھے اس فلیٹ میں آنے کے لیے کبھی اپنا تعارف نہیں کروانا پڑا، حنین نے ناگواری سے جواب دیا۔ زریاب اس وقت واش روم میں تھا۔ ماہ نور نے حنین کا نام کافی دفعہ سنا ہوا تھا، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ دوپٹے میں لپٹا، صاف شفاف معصوم چہرہ اور پاکیزہ آنکھیں۔ حنین نے آج تک ماہ نور نہیں دیکھی تھی، مگر یہ لڑکی جو اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے کہیں سے بھی زریاب کی بدتمیز پیڑنی نہیں لگی، اور یہ آج کے دن کا پہلا جھٹکا تھا۔ اس نے پیڑنی کا عجیب سا نقشہ ذہن میں بنا رکھا تھا، مگر ماہ نور دیکھنے میں اس کے ذاتی نقشے سے بالکل الٹ تھی۔ یہ ناشتہ ہے۔ حنین نے کچھ بیگز ماہ نور کی طرف بڑھا دیے، جبکہ ماہ نور نے انہیں پکڑنے کی بجائے بہت پیار اور نرمی سے کہا، چھوٹے بھائی آپ اندر آ جائیں، اور دروازے سے ہٹ کر راستہ دے دیا۔ چھوٹے بھائی؟ حنین زیر لب بڑبڑایا اور اندر داخل ہوا۔ کچن میں سامان رکھا اور لاؤنج پہ پڑے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ یہ حنین کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ کبھی کسی کو بہن نہیں بناتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ کبھی کسی لڑکی نے اسے بھائی نہیں بنایا تھا سوائے عطرت کے۔ حنین عطرت کو اپنی بہن نہیں مانتا تھا، مگر وہ حقیقت میں اسے بہن ہی سمجھتا تھا۔ حنین کو یوں بیٹھا دیکھ کر ماہ نور نے پوچھا، چھوٹے بھائی آپ ناشتہ کر کے آئے ہیں یا زریاب کے ساتھ کریں گے؟ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، یہ موم نے آپ لوگوں کے لیے بھجوایا ہے۔ ماہ نور کی طرف دیکھنے کی حنین میں ہمت نہیں تھی۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے جوتے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار بولتی بند ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف ایک لفظ چھوٹا بھائی تھا۔ حنین نے آج تک اپنے لیے بے شمار الفاظ سنے تھے، مگر کبھی کسی نے اتنے پیار سے اسے چھوٹے بھائی نہیں کہا تھا۔ ماہ نور نے کمرے میں آ کر زریاب سے کہا، باہر حنین صاحب آئے ہیں، اندر بھیج دوں یا تم باہر آؤ گے؟
حنین اور اتنی خاموشی، وہ ہوتا تو اب تک پورے گھر کا چکر لگا چکا ہوتا۔ دبیر ہوگا، زریاب نے جواب دیا۔ پتہ نہیں، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، ماہ نور دروازے سے کہتی پلٹی اور حنین کو مخاطب کر کے کہا، آپ اندر چلے جائیں۔ حنین جو ابھی تک اس ایک لفظ میں اٹکا ہوا تھا اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی حنین زریاب پر برس پڑا۔ ذلیل کمینے انسان، تجھے ذرا شرم نہیں آتی کسی معصوم کو بدنام کرتے ہوئے؟ اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے سارے پھولوں کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر زریاب کے منہ پر مارنے لگا۔ کس کو بدنام کیا ہے میں نے؟ زریاب نے اپنے بازو آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ دل تو کرتا ہے کوئی سخت چیز تجھے ماروں، مگر تیری حالت کو دیکھتے ہوئے پھول مار رہا ہوں۔ حنین ڈریسنگ ٹیبل کے پھول پتیاں زریاب کو مارنے کے بعد خود ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ گیا۔ میری موم کے بعد کسی نے آج پہلی بار مجھے اتنے پیار سے بلایا ہے، سچی میں تجھے بتا نہیں سکتا مجھے کیسا لگا۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں مٹکاتے ہوئے زریاب سے کہا، مجھے تیری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کس کی بات کر رہا ہے؟ زریاب نے الجھ کر حنین کو دیکھا۔ تیری بیگم کی بات کر رہا ہوں، کتنی اچھی ہے قسم سے۔ حنین نے ڈریسنگ سے سیدھے زریاب کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ زریاب کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آج سے پہلے مجھے اس فلیٹ پر اتنی عزت نہیں ملی جتنی اس نے دی ہے۔ مجھے بٹھایا، کھانے پینے کا پوچھا، وہ بھی اتنی عزت اور تمیز سے۔ حنین کو رہ رہ کر ماہ نور کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ وہ صرف مجھے ہی کوستی ہے، باقی ساری دنیا کے لیے بہت اچھی ہے۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا کرتی ہے، تو اسی قابل ہے۔ حنین نے فوراً زریاب کی بات کاٹی۔ یار تو اتنا لوٹا ثابت ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کل تک تو تیری ساری ہمدردیاں میری طرف تھی، مگر اب… لیکن اصل میں اسے بہت خوشی ہو رہی تھی ماہ نور کی تعریف حنین کے منہ سے سن کر۔ بس آج سے میں نے اپنی پارٹی بدل لی ہے، حنین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بتا، اس وقت تو کیسے آیا ہے؟ زریاب نے حنین سے پوچھا۔ ناشتہ لایا ہوں تیرے لیے، بجائے یہ کہ تو میرا احسان مند ہو، اوپر سے پوچھ رہا ہے کیوں آیا ہوں؟ حنین نے منہ بنایا۔ ناشتہ؟ اور اس وقت؟ زریاب نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ زیادہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے صبح فون کیا تھا مگر تو سو رہا تھا، اس لیے نہیں آیا کہ تو کہیں ڈسٹرب نہ ہو، اور الٹا تو مجھ پر ناراض ہو رہا ہے۔ حنین نے زریاب کو گھڑی دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، دن میں کھانا سمجھ کر کھا لوں گا، زریاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلتا ہوں، ذرا دبیر کی بھی خبر لوں، شام میں پھر چکر لگاؤں گا۔ حنین کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، زریاب سے ہاتھ ملاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازہ کھول کر رکا اور پیچھے مڑ کر زریاب سے کہا، ویسے تیرا رن مرید ہونا بنتا ہے، اور دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زریاب حنین کی بات سمجھ کر مسکرانے لگا۔ ماہ نور کچن میں تھی جب حنین نے کچن کے دروازے میں آ کر کہا، میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ جو مرضی کہہ لیں، ویسے تو تم میرے لیے بالکل افراسیاب جیسے ہو، وہ مجھے آپا کہتا ہے۔ ماہ نور نے مسکراتے ہوئے سوپ پیالوں میں ڈالا۔ چلے ٹھیک ہے، آج سے میں بھی آپ کو آپا ہی کہوں گا، حنین نے کچن کے اندر آتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اب خود بھی پیو اور اپنے دوست کو بھی یہ سوپ پلاتے جاؤ، ماہ نور نے سوپ والی ٹرے حنین کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے آپا مجھے تمہارا میاں پسند نہیں، حنین نے ٹرے لیتے ہوئے سرگوشی میں ماہ نور سے کہا۔ اور مجھے بھی، ماہ نور نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا اور دونوں ہنسنے لگے۔ عطرت اپنے کمرے میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ یونی نہیں گئی تھی، اب وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ابھی وہ چپ چاپ کمرے میں لیٹی حنین کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ مجھے مس بھی کرتا ہوگا کہ نہیں۔ دبیر جو آفس کے لیے نکل رہا تھا، عطرت کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر کچھ دیر رکا اور پھر دستک دے کر اندر آ گیا۔ گڑیا کیا ہو رہا ہے؟ دبیر نے اندر آتے ہی پیار سے عطرت کو کہا۔ عطرت جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں بھائی، بس ویسے ہی۔ عطرت کو اس وقت دبیر کے آنے کی امید نہیں تھی، اس لیے بوکھلا گئی۔ دیکھو بیٹا، تم میری جان ہو اور اپنی جان پر کوئی بھی شخص کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، مگر میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تمہارے مسئلے کا میرے پاس ایک حل ہے۔ اگر کونین تم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ تمہارے لیے ہر حد سے گزر سکتا ہے، اس لیے تم اسے فون کر کے کہو کہ اگر وہ میری 2 شرطیں مان لے تو میں خوشی خوشی تمہاری شادی سے کر دوں گا۔ دبیر نے عطرت کا ہاتھ پیار سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیسی شرطیں؟ عطرت نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر دبیر نے کچھ سوچ کر رائحہ والی دونوں شرطیں اسے بتا دیں، جبکہ شرطیں سن کر عطرت ہکا بکا رہ گئی اور صرف اتنا ہی کہہ سکی، بھائی آپ تو وٹے سٹے کے خلاف تھے۔ گڑیا میں وٹے سٹے کے خلاف تھا نہیں ہوں، مگر اپنی جان کے لیے کسی قسم کا رسک لینا نہیں چاہتا۔ تم کونین سے بات کر کے مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ دبیر عطرت کا ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ بھائی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو شرطیں کیوں مانے گا؟
عطرت نے نم آنکھوں میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی دبیر کا سر اور پاؤں دونوں ہی ایک جگہ پر گھوم گئے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ دبیر نے شاکڈ حالت میں عطرت کے پاس دوبارہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عطرت دبیر ساتھ لگ کر رونے لگی۔ بھائی مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اس نے 2 دفعہ میری عزت بھی بچائی ہے، مگر اب وہ یونی سے جا رہا ہے، میں کیسے یونی میں اس کے بغیر رہوں گی؟ پھر آہستہ آہستہ روتے ہوئے عطرت نے دبیر کو کونین کے بارے میں سب سچ سچ بتا دیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے؟ دبیر نے چپ کراتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ ایک گروپ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اب یونی نہیں جاؤں گی، مگر مجھے کونین چاہیے۔ عطرت نے دبیر سے کونین کو ایسے مانگا جیسے وہ بازار میں پڑی کوئی چیز ہو اور دبیر اسے خرید کر لا دے۔ اچھا تم چپ کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ دبیر عطرت کو چپ کرا کر آفس کے لیے نکل پڑا، مگر گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل عطرت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر اپنا موبائل پکڑ کر حنین کو کال کی، جو اس وقت زریاب ساتھ بیٹھا سوپ پی رہا تھا۔ جی حکم، حنین نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ حنین تو جلدی سے کونین کو لے کر میرے آفس آ، جتنی جلدی ہو سکے، اور کال بند کر دی۔ حنین کال سن کر پریشان ہو گیا۔ دبیر اس وقت بے قراری سے اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا اور بار بار گھڑی پر بھی نظر مار رہا تھا۔ حنین کہاں رہ گیا ہے تو؟ دبیر اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کبھی ٹہلنے لگتا تو کبھی صوفے پر بیٹھ جاتا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب حنین اور کونین آفس میں داخل ہوئے۔ دبیر نے کڑے تیوروں کے ساتھ حنین کو دیکھا، جو فوراً کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور میگزین پڑھنے لگا، جبکہ کونین سلام کرنے کے بعد حنین کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی کونین، ذرا اپنے بارے میں بتائیں۔ دبیر نے پوری کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ میرے والد گورنمنٹ ملازم ہیں، والدہ گھریلو خاتون ہیں اور ایک بہن جو ڈاکٹر ہے، بس یہی میری چھوٹی سی فیملی ہے، کونین نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی لینا دینا، میں نے تمہیں یہاں ایک ڈیل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری بے عزتی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں خود اس وقت بہت مجبور ہوں، اس لیے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ دبیر نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی کنپٹی ملتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کھل کر بات کریں گے تو ہم دونوں کو آسانی رہے گی بات کرنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی، کونین نے دبیر کو جواب دیا۔ میری بہن جس کا نام عطرت ہے، دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہے، اس بات کا احساس مجھے آج صبح ہی ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اسے فون کر کے کہو کہ 2 ماہ بعد تمہاری شادی ہے، بدلے میں تمہیں جو کچھ چاہیے، میرا مطلب ہے جاب، گھر، گاڑی، وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ دبیر نے کہتے ساتھ پیپر ویٹ ٹیبل پر گھمایا۔ اور میں ایسا کیوں کہوں؟ میرا مطلب ہے یہ آپ خود بھی تو اسے کہہ سکتے ہیں۔ کونین نے دبیر کو کہتے ہوئے حنین کو دیکھا، جو میگزین پڑھنے میں اتنے مصروف تھا جیسے اسی کام کے لیے آیا ہو۔ اگر میں کہوں گا تو وہ میرا یقین نہیں کرے گی، لیکن اگر تم کہو گے تو اسے یقین آ جائے گا، بس اتنی سی بات ہے، اور تمہارا اس میں لاکھوں کا فائدہ ہے، دبیر نے جتانے والے انداز میں جواب دیا۔ بس کہ اور کچھ؟ کونین کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اور کچھ نہیں، دبیر نے کرسی ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ کونین ایک نظر حنین پر مارتا باہر نکل گیا۔ کونین کے جانے کے بعد حنین نے میگزین بند کیا اور دبیر کو تسلی دیتا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا، جہاں کونین اپنی بائک ساتھ حسب روایت کھپ رہا تھا۔ ویسے نہیں، گاڑی لینے کا اچھا چانس ہے اگر تم استعمال کرنا چاہو تو، حنین نے کونین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے آپ اور آپ کے دوست کی ذہانت پر، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مجھے اس لیے لائے ہیں تو میں کبھی نہیں آتا۔ اتنی دیر میں بائک سٹارٹ ہو گئی، اور جو عطرت ہر وقت حنین بھائی کہتی ہے، اگر اسے بھی معلوم ہو جائے تو وہ دوبارہ بھائی نہ کہے آپ کو، اور ساتھ ہی بائک کو ریس دے کر نکل گیا۔ مطلب تیر نشانے پر لگا ہے، حنین نے کونین کو جاتا دیکھ کر کہا اور خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حنین نے گاڑی میں بیٹھتے ہی رائحہ کو کال کی۔ ہیلو ڈاکٹر رائحہ، کیسی ہیں؟ فری ہیں تو جلدی سے تیار ہو جائیں، کل کی ڈیکوریشن سب نے بہت پسند کی ہے، اور اب وعدے کے مطابق آپ کو اچھا سا لنچ کروانے لگا ہوں۔ حنین نے ایک سانس میں ساری بات کہہ بھی دی اور پوچھ بھی لی۔ خیر ہے، کون پیچھے پڑا ہوا ہے؟ رائحہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کون پیچھے پڑا نہیں ہوا، بلکہ کون پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اپنا جملہ درست کر لیں، اور جتنی میرے پیچھے پڑی ہیں اگر کبھی بتانے لگا تو کم از کم آج کی تاریخ میں ہم لنچ کرنے سے رہے۔ حنین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ آ جاؤ، فری ہی ہوں۔ رائحہ نے اوکے کا سائن دیا۔ کلینک یا ہسپتال؟ حنین نے لوکیشن پوچھی۔ کلینک، رائحہ نے جواب دیا۔ ہسپتال کیوں نہیں گئی؟ حنین نے پوچھتے ہی گاڑی کلینک کی طرف موڑی۔ ہسپتال کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ کلینک سکون ہوتا ہے، رائحہ نے بھی پارکنگ کی طرف آتے ہوئے جواب دیا۔ کام چور ڈاکٹر، حنین نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، رائحہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ ایسی نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟
حنین شرارت پر اترا۔ حنین انسان بنو، رائحہ نے حفقی سے کہا اور اب اسے پارکنگ ایریا میں حنین کی گاڑی انٹر ہوتی نظر آئی۔ دن میں مجھے کئی بار سب باری باری انسان بناتے ہیں، دیکھ لو میں پھر بھی نہیں بنتا۔ حنین نے ہنستے ہوئے رائحہ کے آگے گاڑی روکی اور کال بند کر دی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔